नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये वाली जो दोनों दुआएं जो मैं पढ़ती हूँ, हमेशा दुआएं इस तरह पढ़ जाते हैं ना हम, तो वो एक हमारी एक रूटीन ही बन जाती है। रूटीन की चीज़ों को हम बिल्कुल उनके बारे में हम प्रेजेंट माइंडेड नहीं रहते। तो ये मेरा सवाल है, अगर आप लोगों में से किसी को उसका जवाब आए। थोड़ा सा मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड। ये जो दोनों दुआएं हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, और एक तो उन्होंने वो अल्लाह ताला से खुद कर रहे हैं, रब्बी इशरह ली सदरी वाली। बहुत मेरे ख्याल है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसाइटेड दुआ अमंग मुस्लिमीन। मेरा ख्याल है मैं क्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी शुरू करता है कुरान को, उस्ताद भी स्टूडेंट्स भी लाइक, ये दुआ की जाती है। ठीक है, और फिर ये कि रब्बी ज़िदनी इल्मा उनको अल्लाह ताला की तरफ से सिखाया जा रहा है। ये कौन सी सूरत में सिखाया जा रहा है, ये ज़रा आप लोग थोड़ा सा सोचें। हम आगे चलते हैं। ठीक है, रब्बी यसिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को हमारी और हमारी औलाद के दिल का, ज़िंदगी का करार, बहार, नूर बना दें। कब्र में हमारा बेहतरीन साथी, रोज़े क़यामत हमारे लिए शाफ़ी, और हमें इस दुनिया में इसके अदना खादिम के तौर पे कबूल फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, ये सवाल मेरा आप लोगों से रहेगा, और अगर आपको जो है वो आप में से जो है वो कोई फिर इसको बाद में भी शेयर कर सकता है। अगर किसी को भी दौरान क्लास याद आ जाए तो वो क्लास में भी शेयर कर सकता है। ठीक है, चैट में भी टाइप कर सकते हैं, और हैंड रेस करके आप वैसे भी शेयर कर सकते हैं। चले भाई, फरीहा ने जो है वो बता दिया सूरह ताहा। बिल्कुल, बारकल्ला फी फरीहा। चलिए आज हम देखते हैं। मेरे ख्याल हमारा 13वां रुकू जो है वो शुरू हुआ था। लास्ट टाइम ही हमने हाँ जी, 13वां रुकू जो है वो हमने शुरू किया था। कोशिश करते हैं आज इसको कंप्लीट करें, 14वें की तरफ चलें। और बात जो है वो ये हो रही थी कि जो अहले किताब हैं, उनकी जो मुनाफिकाना चालें हैं, उनका जो निफाक दिल में छुपा हुआ है, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को ये कौशन दे रहे हैं, मोमिनीन को, कि आपने उनके साथ जो बिताना है, यानी बातिन का या बतन का ताल्लुक जो है वो नहीं रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ लड़ते रहें, गलियों में खड़े होकर आप उनके साथ रूड हों, या कोई जो है वो डंडा पकड़ लें हाथ में, या तलवार लेके घूमें कि जहाँ नज़र आए तो उनका सर उतार देंगे। ऐसा डेफिनेटली ये हमारे दिन की तालीमात है ही नहीं। ना ही एटीट्यूड जो है वो हमारे इतने आफाकी, इतने परफेक्ट दीन को जो है वो सूटेबल है। लेकिन ये कि बहरहाल अगर आपकी जो अपनी जो आपके टाइज़ रहे हैं, औसो खिजरत और उन मोमिनीन की बात की जा रही है, ख़ास तौर पर जो मदीना में यहूदियों के साथ राब्ते में रहते थे, उनके दोस्त थे, उनसे उनकी दोस्तियां थी बचपन से। तो उन्हें बताया जा रहा है कि दोस्ती और दुश्मनी का मयार ईमान के आने के बाद अब ईमान ही होगा। ये तो ज़रूर है कि आप उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ रख सकते हैं, आप उनके साथ अपने मुआशी मामलात, कोई कारोबार है, कोई लेन देन, ये सब उनके साथ हो सकता है। लेकिन ये कि अगर जो आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में जो मुसलमानों की बाहमी मुशावरत हो रही है, इस इस्लामी रियासत के जो उमूर हैं उन्हें लेकर कोई डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या ये कि मज़ीद फ्यूचर में जो है वो फ़लाँ गज़वा को कैसे प्लान किया जाएगा, या फ़लाँ सिचुएशन आ गई है, तो इस तरह की जो बातें हैं, अपनी अंदर की राज़दाराना बातें, वो उनके साथ अब शेयर ना की जाएं। क्योंकि आपको ये लगता है कि वो तो आपके आपके दोस्त हैं, बचपन से आप उनके साथ खेलें, आपके दिल का ताल्लुक़ है। लेकिन एक्चुअली ईमान के आने के बाद, आखिरी नबी के आने के बाद, अब दिल के जो हालात हैं वो बदल चुके हैं, और वो बातिन उनका आप नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अलीम है, इसलिए वो आपको बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको ये बता रहे हैं कि जो कुछ वो मुंह से कभी कह देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बोग्स और कहीं ज़्यादा निफाक वो अपने दिल में छुपाए हुए हैं। और इनकी बहुत ये कोशिश है कि ये जो दावत और तबलीग का जो काम है, ये जो किक स्टार्ट हो चुका है, और अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तरक्की इसमें हो अल्लाह ताला दे रहे हैं, और मोमिनीन की कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता रंग लाना शुरू हो रही हैं। तो ये चाहते हैं कि ये इसको इस स्टेज पर भी, या इवन ये इससे भी ज़्यादा कामयाब होता तो ये उस स्टेज पर भी इनकी यही ख्वाहिश रहेगी कि ये एक ऐसी कारी ज़रब लगाएं कि ये जैसे कि हड्डी अपनी हीलिंग के प्रोसेस में होती है, और दोबारा उसको चोट लगा दी जाए और वो फिर से टूट जाए। तो ये इस तरह से तुम लोगों का नुकसान करना चाहते हैं कि इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद अब अगर
تم لوگوں کا جو ہے وہ تو کوئی اثرات نظر آنا شروع ہو رہے ہیں، اس کے کوئی ثمرات نظر آنا شروع ہو رہے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو تم لوگوں کی ایفرٹس ہیں جو اللہ کے لیے تم لوگ کر رہے ہو اس کو ملٹی پلائی بائی زیرو کر دیں، اور اس کے لیے ان کے مختلف ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہتھ کنڈے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بار بار سورہ بقرہ میں، مدنی سوراز میں، مطلب بہت الیبوریٹیولی بیان فرمائے ہیں کہ کس کس طرح وہ کرتے آئے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ بھی، اپنی کتاب کے ساتھ بھی جو ان کا سلوک ہے، اور اب آخری نبی تو ویسے ہی بنی اسماعیل سے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں اب بغض اور دشمنی ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ غصے سے وہ اپنی انگلیاں چبا جائیں، تو یہ سب جو ان کی جو وہ اندر اپنے چھپائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں مومنین کو وہ آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ریئلٹی چیک ان کو دے دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ کرنا کیا ہے، وہ ٹو ڈو میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت پیاری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ جب بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں توفیق دیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کو وہ کروا سکوں، آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکوں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ٹاکسک پیپل، یا جب بھی کبھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس نیگیٹیوٹی اور ٹاکسیسٹی کو سے خود کو متاثر نہیں ہونے دینا، آپ نے اپنے باطن کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے صبر اور تقوی، یہ جو دو ہے، جیسے بہت بڑی مشکل ہے تو صبر اور نماز، تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو مختلف ٹولز دیتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بات اب چلی گئی غزوہ احد کے پس منظر میں، تو اگر میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ سورہ آل عمران جو ہے اس کے دو مین بڑے تھیم جو ہیں وہ یہی ہیں، ایک تھیم تھا نصارہ کے ساتھ، جو آپ کہہ لیں کنفرنٹیشن، ٹھیک ہے، جو نصارہ کا وفد آیا، اور اسی کے پس منظر میں پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد، جو بھی دونوں ایکسٹریمز کی طرف، اگر ایک خدا مان رہا ہے تو ایک ولد الزنا کہہ رہا ہے گروہ، جو بھی ان کو لے کر ان عقائد کے اندر بات شرک تک پہنچ گئی ہے، اس کی دلیل پر دلیل بہت مدلل جو ہے وہ آپ کی کہیے کہ جسے ایک ڈسکشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات کے تھرو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ میجر ٹاپک، اور دوسرا میجر ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو غزوہ احد میں مومنین نے جو غلطی کی ہے، ان کے ساتھ منافقین بھی تھے، یا آپ کہہ لیجئے کمزور ایمان والے بھی تھے، لیکن بہرحال وہ جو غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، اب اس غلطی کا انالیسس جو ہے وہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کیا حالات تھے جب تم لوگ جنگ کے لیے نکلے ہو۔ آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بہت تفصیل میں اس کا ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ نکلے تو تھوڑی دور جا کر پروبیبلی شوت کا مقام تھا، مجھے وہ نام بھول گیا ہے، میں میرا خیال ہے آپ کو پڑھ کے بتا سکتی ہوں نام دوبارہ سے۔ تو بہرحال جب وہاں پہنچے ہیں تو عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر، وہ ہاں جی مقام شوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے وہ واپس چلا گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینہ میں رہ کر جنگ کرتے، لیکن اب آپ تو جو ہے وہ آگے احد کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو اس طرح 1000 کی نفری میں سے 700 باقی بچے، اور مقابلے پر دشمن 3000 کی نفری لے کر میدان احد تک پہنچ گیا تھا۔ تو پھر یہ کہ پھر بتایا گیا کہ اس کے نتیجے میں چونکہ نمبر کم ہوا تو مسلمانوں کا موریل ڈاؤن ہو گیا، اور مسلمانوں کے بھی دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، یعنی ان کے بھی دل میں یہی خیال آیا کہ یہ تو سیدھا سیدھا کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا خودکشی کا نسخہ ہے، تو ہم بھی بیک آف کر جاتے ہیں۔ تو وہ یہ انصار کے جو ہے وہ دو گروہ ہیں، اور وہ جو دو گروہ ہیں اس میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ انہی میں سے ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ویسے ظاہر سی بات اتنی اچھی تو نہیں لگی کہ ہماری جو ہے وہ کم ہمتی مینشن کی گئی، لیکن چونکہ جب واللہ ولیہما کی بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا دوست تھا، یعنی جب اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ ہمارا دوست تھا، اس وقت وہ ہمارے ساتھ تھا، اور اللہ ساتھ ہوتے ہیں مومنین کے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آیت یہ ہمیں بہت پسند ہے۔ تو پھر بات کیا ہو گئی کہ بات یہ ہو گئی کہ ونس اگین جو ہے وہ موریل، یہ ایک انسانی نفسیات کا حصہ ہے یہ بات کہ زیادہ نمبرز اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اب اگر آپ دیکھ لیجئے، اب ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا تو میرے ملین فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی کہے گا کہ میرے جو ہے وہ جیسے میرے جیسا غریب ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو بیچارے کی 100 بھی سبسکرائبر ہے مشکل سے، ٹھیک، تو یہ ایک جو نمبر ہوتا ہے نمبر، یہ انسان کو ایک آپ جسے کہیں نا موٹیویشن دیتے ہیں، یہ ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے۔ ہاں، اس ہیومن نیچر کو جب آپ کسی لارجر دین لائف پرپس کو کمٹ کرتے ہیں، تو اپنی پھر اس نیچر کو انسان اخلاص کا ٹول استعمال کرتے ہوئے
اس کو وہ اپنے اوپر اوور کم نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے، اخلاص کا. کیونکہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ خالص یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک، اب اس کو باہر کی دنیا سے ایک انسان اکنالج کرے یا کہ 1,00,000 انسان اکنالج کرے، یہ فیکٹر باہر کا مومن پر تب اثر انداز نہیں ہوگا جب اس کے پاس اخلاص کا ٹول ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی بات اصل میں ان کو بتائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، بینگ ہیومن، ہم پر یہ بات اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے تو ہماری جو ہے وہ طاقت زیادہ ہوگی. لیکن انہیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزوہ بدر کی جو کیس سٹڈی ہے وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، مومنین کے سامنے رکھ رہے ہیں ان آیات کے تھرو، کہ تب تم اپنا نمبر دیکھو، یہی ریشو تھی 1 2 3 کی. ٹھیک ہے، تب جو تم لوگ 313 تھے تو وہ 1000 تھے، اب آج تم 1000 نکلے ہو یہاں سے تو وہ 3000 ہے وہاں سے. تو تب بھی یہی ریشو تھی، اور تب بھی تم کمزور تھے. تو تب بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تب پھر کیسے تم لوگوں کو فتح ملی تھی؟ تو یہ وہ جو ان کا موریل ڈاؤن ہوا ان دو گروپس کا، اس کے پس منظر میں یہ آیات آئیں کہ یہ جو اب ان کو غزوہ بدر کا ریمائنڈر دیا گیا. کیونکہ یہ بھی انسان کی نفسیات کا ایک پہلو ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی تازہ مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پچھلی مشکل اس کو اس ٹائم پر یوزلی بھول جاتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے خاص اسباب کے تھرو آسان کر دی ہوتی ہے آلریڈی. اور وہ کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کو مشکل کا سامنا ہے، صرف اس مشکل پر فوکس کر کے اپنی ہمت جو ہے وہ اس کی یعنی اپنی ہمت کو لوز کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح ان تمام مومنین کی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو جو ایک بہت اسٹونشنگ انکشاف ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین بھی بشری اور نفسانی کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتے. قرآن ہمیں جس مومن کا نقشہ دیتا ہے وہی بات ہے کہ فرشتہ نہیں ہے، اس کے اندر بشری اور نفسانی کمزوریاں ہیں. اور پھر قرآن ہمیں اسپیسیفک کیس سٹڈیز سے بھی یہ بتاتا ہے کہ ایک خاص مومن ایک خاص وقت پر اللہ کی آزمائش میں وہ ناکام ہو گیا، یا وہ اس ویری پرٹیکولر مومنٹ میں اپنی کسی نہ کسی بشری کمزوری کے ہاتھوں جو ہے وہ اس میں اس طرح پرفارم نہیں کر سکا جیسا کہ ہم عام طور پر سوچتے ہیں. کیونکہ ہم تو اپنے بارے میں یا انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ایک پرفیکٹ بینگ کے طور پہ ایکٹ کرنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ ہم کر نہیں پاتے، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارا سافٹ ویئر ہی ایسا ڈیزائن نہیں ہے. تو ہوگا کیا اگر قرآن ہمیں یہ بتاتا رہے کہ مومن جو ہے وہ تو ایک پرفیکٹ بینگ ہوتا ہے، تو ہم جو ایک عام انسان ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں کبھی مومن نہیں بن سکتا، میں تو کبھی ایسا انسان نہیں بن سکتا جو اللہ کو راضی کر سکے. اور وہ کیا ہوگا، وہ ڈسپیئر کا شکار ہو جائے گا، اور یہی سے شیطان اس کو اچک لے گا. مایوسی تو شیطان کا بہت زبردست ہتھیار ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، آپ دیکھیے کہ اگر بات ہو جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان میں عزم سمیم نہیں پایا. یعنی تمہارے باپ سے ہی جو تمہارا سافٹ ویئر آ رہا ہے اس کے اندر سرٹن چیلنجز رکھ دیے گئے ہیں جسے ہم اپنی بشری یا نفسانی کمزوریاں کہتے ہیں. تو وہ تم میں بھی اسی طرح ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر زندگی کی ایک پرٹیکولر آزمائش میں ہم ناکام ہو گئے، ہم نہیں اپ ٹو دا مارک پرفارم کر سکے، تو وی شوڈ لرن ٹو فارگیو آور اون سیلوز ایز ویل. کیونکہ جب ہم خود معاف کرنا نہیں سیکھتے تو اس سے ہوگا کیا کہ ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، اور مایوسی کا شکار ہو جائیں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کبھی بھی توبہ کے راستے کی طرف واپس نہیں جائیں گے. جبکہ انسان کی کریشن کا پرپس ہمیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی جو ویری اگزامپل ہے اسے یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی کریشن کا پرپس کیا تھا. یعنی وہ جب بھی غلطی کریں تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. یہ نہیں کہ غلطی کریں گے نہیں. ہمارا جو سب سے پہلا جو ہماری آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے دماغ میں جو ایک ٹویسٹڈ تھنکنگ یا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرفیکٹ بینگ بن جائیں اور ہم سے غلطی ہی نہ ہو، ہم سے گناہ ہی نہ ہو، ہم کبھی بھی بلو دا مارک بلو دا بیلٹ ہم کبھی جا ہی نہیں سکتے، پرفارم نہیں کر سکتے. حالانکہ سب سے جو ہے وہ غلطی ہوگی، سب سے گناہ ہوں گے، نو میٹر وہ کتنا ہی جو ہے وہ اچھا یا پکا مومن نہ ہو، اس کے پکا مومن ہونے کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ توبہ کی طرف آ جائے گا. تو اچھا مومن اور اچھا انسان بننے کا جو آپ کہہ لیجیے کہ جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ توبہ کو اپنے ہتھیار کے طور پر
وہ استعمال کرے گا۔ اچھا، اب یہاں پر بات ہماری کافی لمبی ہو گئی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ غزوہ بدر سے توکل اور اسباب کی بھی بات ہوئی، جب یہ جو ہے وہ آیا نمبر 121 میں جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ آپ صبح سویرے روانہ ہوئے، اور پھر آپ جو ہے وہ مورچوں کو سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے، اپنی آرمی کو آپ سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے، ان کو ان کی آرگنائزیشن ہو رہی تھی، اور یہ جو ایک ڈسپلن یہاں پر بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے لیڈر، یہ بہت سٹرائکنگ چیز تھی جو اہل عرب دیکھتے تھے کہ جب سے اسلام یعنی جو اسلام کا حصہ بنتا ہے نا، دین اسلام کا، ایک امیر کی اطاعت، وہ اتنا ریمارکیبل فیچر تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نماز جو ہے وہ ہمیں، مطلب امیر کی اطاعت میں نماز جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا، آپ کہہ لیجیے کہ ایک پریکٹس کرنے کا جو ہے وہ ٹول نماز، کہ کیا مجال ہے کہ امام سے پہلے کوئی سجدے میں چلا جائے، ٹھیک ہے، یا امام سے پہلے کوئی سلام پھیر دے۔ تو یہ جو ایک آپ کہیے کہ ڈسپلن جو ہے وہ ہمارا دین سکھاتا ہے، وہ ڈسپلن بہت ریمارکیبل ہے، اور اسے اہل عرب نے بہت نوٹس بھی کیا کہ جب جو بھی مومن بنتا ہے، جو بھی اس جماعت کا حصہ بنتا ہے، وہ ڈسپلن کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ایگزیبٹ کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر اب آ جاتے ہیں کہ ایک تو ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ یعنی کہ اپنی طرف سے جتنے بھی اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی ٹولز دیے ہیں، ان سب کو پراپرلی کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی ایگزامپل بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنا ریلائنس رکھتے ہوئے کس طرح سے امور کو ہینڈل کرنا ہے، یہ ہمیں یہاں پر ان آیات میں پتہ چلا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غزوہ بدر سے اب مومنین، ان کا مورائل ڈاؤن ہوا ہے، تو ان کی جو ہے وہ ری ایشورنس کر رہے ہیں۔ چلیں، یہ ہو گئی ہماری تمہید، کافی لمبی ہو گئی۔ تو فریحہ جو ہے وہ ہمارے لیے آیا 124 سے آیا 129 تک، فریحہ آپ اگر ہمارے لیے تلاوت کر دیں پلیز۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم خمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غزوہ بدر کی جو اگزامپل ہے اس سے ری ایشورنس کیسے دے رہے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ یہ بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے وہ مدد ہوتی ہے، اور جب یاد کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، جب اللہ نے بدر میں جو ہے وہ، یعنی بدر جو ہے وہ کنویں کا نام تھا، اور اسی وجہ سے کنویں کے مالک کا نام تھا، اور اسی وجہ سے اس کنویں کا اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ بدر پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے ساتھ وہ جتنا بھی پلین جو بھی میدان ہے اس کو میدان بدر ہی کہا جاتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اِذْ للمؤمنین، اور اے نبی یاد کریں جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، اور یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو ہے وہ ان کو یہ دے رہے ہیں. یعنی پہلے آپ نے لیکن کہا ہے، اور بعد میں یہ بات آیات میں آئی کہ کب کہہ رہے تھے، یہ جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تب کہہ رہے تھے اللہ یکفیکم. ٹھیک ہے، یکفیکم کافی ہو جانا، کاف فا یا کفا کافی ہونا اردو میں بھی کہتے ہیں. یعنی اس طرح سے کافی ہو جانا کہ دوسری کسی بھی حاجت سے بے نیاز کر دینا. یعنی کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح کافی نہیں ہے کہ تمہیں اور کسی بھی شے کی حاجت نہ رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے، جیسے کہ قرآن کا ہر ایکسپریشن بہت خوبصورت ہے. بات کیا ہو جاتی ہے، جب ہمیں پرابلم ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا حل خود سجیسٹ کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو یہ سجیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہو جائے گا تو میری مشکل آسان ہو جائے گی، یا اگر آپ یہ دے دیں گے، یا اگر آپ یوں کر دیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کافی ہو جا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ہم اس بات سے بے نیاز ہو گئے، اس بات سے اوپر چلے گئے ہیں کہ وہ حل کسی جس مرضی شکل میں آئے، جو مرضی سبب اللہ پیدا فرمائے، جس کے مرضی تھرو بھیجے اس سبب کو، ان حالات و واقعات کو وہ جیسے مرضی ڈیزائن کرے ہمارے حل کی طرف. یہ اب ہمارا ہیڈک ہی نہیں رہا. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہم نے صرف کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تھوڑا ایک ڈیپر میننگ ہے. این یمدکم، یمدہ مدد سے، اردو میں بھی آپ مدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میم دال دال، این یمدکم، یا یہ کہ وہ تمہاری مدد کرے، این یمدکم ربکم، یا یہ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بی ثلاثتی آلاف من الملائکتی، 3,000 سے فرشتوں میں سے. یعنی فرشتوں میں سے وہ 3,000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کرے، منزلین، اور ان کو وہ اتارے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کے بارے میں ویسے دو آرا ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں، اور ان کا یہ یعنی ان کی یہ مائنورٹی اوپینین ہے کہ یہ اسی یعنی غزوہ احد کے تناظر میں یہ ہے کہ آپ ان کو تسلی دے رہے تھے غزوہ احد میں کہ یہ جو ہے وہ تمہارا رب تمہاری، یعنی جب وہ چلے گئے باقی کے چھوڑ کے، عبداللہ بن ابی جو منافق کے آلہ تھا مدینے کا، وہ جب اپنے لشکر کے ساتھ چلا گیا اور مومنین کے دل جو ہے وہ تنگ ہونے شروع ہوئے، کچھ دو گروہوں کے، تو پھر آپ تب انہیں یہ کہہ رہے تھے. لیکن جو میجورٹی آف مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غزوہ بدر ہی کی بات ہے، کیونکہ غزوہ بدر ہی وہ واحد غزوہ ہے جس میں باقاعدہ فرشتوں نے لڑائی میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر غزوہ بدر میں جو ہے وہ فرشتے ان کا کس طرح سے کنٹریبیوشن تھا، اور وہ سارا وہ سورہ انفال کی آیات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کبھی پھر اللہ کے حکم سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا موریل بوسٹ کر رہے ہیں. یا پھر یہ کہ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا و تتقوا ویأتوکم من فورہم، اور یہ کہ اگر تم مزید وہی جو دو ٹول اوپر استعمال جن کی تلقین کی گئی تھی مومنین کو، ٹھیک ہے، صبر اور تقوی. ٹھیک ہے، صبر سے کام لینا ہے. صبر ہم نے بہت دفعہ دیکھ لیا، ریسٹرینٹ. ٹھیک ہے، ایک ایسا ریسٹرینٹ جو آپ کو جو آپ کی گروتھ میں، اس پرٹیکولر آزمائش میں آپ کی گروتھ، یعنی آپ یہ کہیے اس پرٹیکولر آزمائش میں آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنا بیسٹ پاسبل پوٹینشل جو ہے وہ اس سے کام لیتے ہیں، یا اپنی بیسٹ پاسبل سیلف جو ہے وہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صبر. ٹھیک ہے، وَتَتَّقُوا، اور یہ سب کرتے ہوئے آپ تقوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ کسی قسم کا بدلہ لیتے ہوئے ظالم بن جائیں. وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِكُم، اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے. یعنی یہ کہ اب ایک گھمسان کا رن ہے اور دشمن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بس اب ہم پر غالب آ جائے گا. تو ایسے میں اگر تم صبر کرو اور تقوی سے کام کرو تو 3,000 کیا، ہَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو فرشتوں میں سے وہ ثلاثہ نہیں، خمسہ، 5,000 فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کرے گا. صرف 5,000 فرشتے نہیں ہوں گے، مصومین، وہ ایسے ملائکہ ہیں جو کہ نشان لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ ری ایشورنس. اور یہ لیکن بات کیا ہو رہی ہے غزوہ بدر کی، جس کا کیا مطلب ہے، اگر مومنین غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ کی، تو دیکھیں وہی جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ تو نہیں بدلے گی، اگر اب بھی مومنین صبر سے، تقوی سے، توکل سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں سے مدد کریں گے. تو بات کیا ہے، اگر تمہارا ایک ریسورس کہیں سے کم ہو گیا ہے تو یہ چیز تمہارے دل میں تنگی نہ ڈالے
اس پرٹیکولر آزمائش سے گزرتے ہوئے، کیونکہ پہلی بات کیا ہے، مومن کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ کافی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی نظر اب کسی بھی قسم کے ٹول اور ریسورس پہ نہیں ہے، اس کی نظر ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وہ بے نیاز کر دیا گیا ہے باقی کسی بھی وہ کسی بھی آپ کہہ لیجئے کہ اور کسی فکر سے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس مصیبت کو کا حل میں خود ڈیزائن نہیں کرتا، میں نے وہ بھی آپ پر چھوڑا، میرے لیے بس آپ کافی ہے، اگر آپ میری طرف ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے سارے خزانے مل جائیں گے اس مومن کو۔ تو جو یہ حکمت سمجھ لے گا، اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ یہ میرا آپ کو کہنا، میرا آپ کو تلقین کر دینا، یہ کسی کا مجھے تلقین کر، یہ آسان ہے۔ اور ابھی یہ آیات جو ہم گزر رہے ہیں ان سے ہمیں تو اچھا بس کیا کرنا ہے، صبر ہی کرنا ہے اور تقویٰ کرنا ہے، اور ہم نے کہنا اللہ تعالیٰ تو ہمیں کافی ہو جا۔ سو جب آپ گزرتے ہیں نا، جب وہ ریئل ٹائم میں آپ ایگزسٹ کرتے ہیں نا اس آزمائش کے ساتھ، جو جسے کہتے ہیں جو نرو ریکنگ، نرو شیٹرنگ آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش ہوتی وہ ہے جو نرو شیٹرنگ ہوتی ہے، جس کا بوجھ آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے پہاڑ اٹھائے ہوئے اور آپ اس کے نیچے دب جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہنستے کھیلتے باغوں میں چھلانگے لگاتے کہنا اللہ تعالیٰ ہم تو تیرا بڑا شکر کرتے ہیں، ہم تو تجھ پہ صبر اور توکل کرتے ہیں، اور ہم تو بہت تقویٰ والے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کہہ لے گا۔ لیکن اس پرٹیکولر مومنٹ میں جب آگے سمندر نظر آ رہا ہو، آگ کا الاؤ نظر آ رہا ہو، اپنے سے 3 گنا بڑی آرمی نظر آ رہی ہو، اس وقت فیئر جو ہے وہ ریئل فیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی پوری باڈی الرٹ پہ لگی ہوئی ہے، اس کو واقعی خوف ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میرا کیا آج بنے گا۔ اور پھر اس ایک فزیکل خوف کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایموشنل اور سائیکولوجیکل برڈنز ایڈ اپ ہوتے ہیں۔ اگر آج ہمیں ہار ہو گئی، جیسے یوم بدر پہ مومنین کے لیے ایک بہت بڑا جو سائیکولوجیکل آپ کہہ لیجیے برڈن تھا ساتھ اس کے، کہ ایک تو وہ نفری میں کم تھے، ان کے پاس سب آلات حرب بھی نہیں تھے، پر اس کے ساتھ یہ تھا کہ اگر آج ہمیں ہار ہو گئی تو یہ دین اسلام کی ہار ہوگی۔ تو اس طرح کی بھی برڈن جب انسان لے کر چلتے ہیں، وہ اس آزمائش کو زیادہ مشکل بنا۔ اگر معاملہ محض جان ہی دے دینے کا ہو تو انسان سوچے گا، کافر بھی سوچ لے گا تھوڑی دیر کو کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ مجھے بہادر تو کہہ دیا جائے گا نا، مرنے کا کیا جان کا کیا، وہ تو مرنا تو ہے ہی ہے۔ لیکن جب اس طرح کی بھی ساتھ ہمارے ساتھ جو ایڈ آن ہوتے ہیں، ہیومن ٹرائلز کمپلیکسٹیز کے ساتھ آتی ہیں، اٹس ناٹ کہ بس آپ کو کوئی بیماری لگی ہے تو آپ کہو کہ بس میری صرف فزیکل باڈی تو پین میں ہے، لیکن ویسے میں بہت ہنسی خوشی محسوس کرتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بینگ کے ایک حصے کی آزمائش جو ہے، کیونکہ ہماری پوری بینگ انٹیگریٹڈ ہے نا، تو ایک بینگ کا چاہے وہ مادی بینگ پر آزمائش آئی ہے، وہ ہمارے باقی سارے وجود کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بات کیا ہے ان کی، اسی لیے جو ان کو تسلی دی جا رہی ہے، وہ تسلی جو ہے وہ یہ نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انسانوں کی نفری ان کے لیے اور بھیج دی کہ یہ دیکھو بھی تمہارا نمبر کم ہو گیا تھا، تو یہ بات کہی گئی کہ پہلی بات یہ اپنے ذہن میں رکھو اللہ کافی ہے۔ جب وہ کافی ہے تو پھر اب تم بے نیاز ہو جاؤ، تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر، تقویٰ، اللہ پہ توکل، اور یہ سب کرو گے تو اللہ تعالیٰ 3,000 چھوڑ ہزار، سوری بلکہ سورہ انفال میں بات آتی ہے جہاں پر ایکچولی سورہ غزوہ بدر کی ڈسکشن ہو رہی ہے نا، وہاں پر 1,000 فرشتوں کی بات ہوتی ہے، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ 1,000 کے بجائے کہ 3,000 اتارے گا، اور 3,000 سے بھی 5,000 ہو سکتے ہیں، اگر انسان جوں جوں انسان اپنے تقویٰ کی منازل میں اور اوپر پہنچتا جاتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی اس کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بہت بلندیوں کا تقویٰ ایگزیبٹ کرنے والے انسان ہوتے ہیں نا، ان کی آزمائشیں بھی بہت ہائی لیول کی آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر اس میں مدد بھی اللہ تعالیٰ کی ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ اچھا، وہی بات آ جاتی ہے، نمبر کی بات ہے، ورنہ تو بھیجنے کو تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری بستی اٹھا کے الٹ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قوم لوط پر جب عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے احکامات دے کر جب بھیجا ہے، تو وہ اکیلے بھی کافی تھے، وہ اکیلے بھی کافی ہوتے، لیکن نمبرز بتا کر پھر وہی بات کیا، ایک موریل جو ہے وہ ان کا بڑھایا جا رہا ہے، ان کی موریل بوسٹنگ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بوسٹنگ آف دا موریل یہاں پر، اور یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی بھی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو تو لیڈر نہ اپنا جو اب جسے کہیے اپنی ایموشنل یا اپنی پوری بینگ کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو بھی نہ صرف قائم رکھتا ہے، بلکہ وہ جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کی ٹیم ہے، ان کا موریل بھی اوپر رکھتا ہے۔
یہ اگر آپ فوجی ٹریننگ میں دیکھو تو یہ فوجی ٹریننگ کا ایک بہت ریمارکیبل فیچر ہوتا ہے کہ چاہے آپ کو نظر آ گیا آپ جنگ ہار بھی گئے ہیں تو کیسے جو ہے وہ آپ نے اپنی بٹالین کا، آپ نے اپنے گروپ کا، آپ نے اپنی ٹیم کا مورائل جو ہے وہ کیسے آپ نے اس کو اونچا کر کے رکھنا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک لیڈرشپ کوالٹی بھی ہے. ہم مدرس کے لیے بھی اس میں ہے. آپ دیکھیں زندگی جو ہے وہ کبھی بھی بیڈ آف روزز نہیں ہوتی، اکثر تو مشکل ہی ہوتی ہے نا، آزمائش ہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اس سب میں جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، بچوں کے اوپر وینٹ آؤٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کسی اور کا کوئی پوائزن ہے تو ہم جا کر اپنے بچے کو ایک تھپڑ رسید کریں گے. ٹھیک ہے، بات کسی کی بری لگی ہے، غصہ کسی اور رشتے کے اوپر آیا ہے تو جا کر بچوں کے اوپر چیخیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ نکمے ہو، نکارا ہو اور میری بات نہیں سن رہے ہو. تو یہ جو ہے وہ کیا، حالانکہ ایک لیڈرشپ کوالٹی رکھنے والی جو ماں ہوگی وہ کیا کرتی ہے، لیڈرشپ کا بیسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ شاک ایبزاربنگ کیپیسٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے. بجائے اس کے کہ وہ شوق جو آپ کو پہنچے وہ آپ آگے ریڈیٹ کرتے رہیں، آپ ایک شوق پروسیسنگ مشین بن جاتے ہیں کہ جو شوق اس کو پہنچا وہ اس کو اس طرح سے ایبزارب کرتا ہے. پھر یہ نہیں کہ ایبزارب اگر کر لیا تو وہ بٹرنس بن جائے، نہیں. اس لیے صرف شوق ایبزارپشن از ناٹ اونلی دا امپورٹنٹ کوالٹی، یو ہیو ٹو پروسیس دیٹ. اس کو اس طرح سے پروسیس کرنا ہے کہ پھر وہی بات صبر، یہ بیسیکلی صبر ہے. پروسیس ایسے کرنا ہے اس کے ایفیکٹ کو کہ وہ آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہ رکھے. ٹھیک ہے، تو بات کیا آ گئی، بات یہ آ گئی جب اللہ کافی ہو جاتا ہے تو 3,000 کیا، وہ تو 5,000 نشان لگے ہوئے فرشتوں کو بھی تمہاری مدد کے لیے بھیج سکتا ہے. اور بھیجتا رہا اور بھیجے گا، اور یہ آگے بھی، یہ دس از اسٹل ویلڈ. آج بھی اگر مومن صبر اور تقوی کا ہتھیار جو ہے وہ اس کو استعمال کر لے، اپنی انڈیویجول آزمائش میں کبھی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتے جو ہے وہ اس کی مدد کے لیے اتارے اور اتارتا ہے. کہتے ہیں نا اقبال، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. تو یہ اللہ کی سنت قائم ہے. وہ اور بات ہے کہ مومن جو ہے وہ صبر اور تقوی اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، صبر اور تقوی کو پریکٹس کرنے کے لیے ان اٹس ٹرو سینس ہمیں اپنے اندر کو ایکسپلور کرنا ہوگا. اپنے اندر کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے اندر اترنا ہوگا، اور یہ ساری کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے لیے رونا پٹنا ہر مشکل میں آسان ہے. تو مصومین نشان لگے ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران ہی میں جب ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یہ جو تمہارے مال اور تمہارے چاندی اور سونے کے ڈھیر اور تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد اور جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ نشان، تمہارے مویشی مال اسباب اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، وہاں پر بھی بات ہوئی تھی. اور یہاں پر ملائکہ ہیں نشان لگے ہوئے، یعنی جب نشان لگایا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں برانڈ ہے اور اس کا یہ مونوگرام ہے، ٹھیک ہے، فلاں کا یہ سمبل ہے، فلاں گاڑی ہے اس کا یہ سمبل ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ یہ اسپیشل ہیں، یہ برانڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ صرف ایسے فرشتے نہیں تھے جو عام فرشتے تھے، باقاعدہ ان کو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ عالم وہ کیا نشانی تھی، ہمیں کچھ حدیث سے کچھ تو پتہ چلتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کو باقاعدہ غزوہ بدر کی وہ کوئی ٹیم تھی غزوہ بدر کی فرشتوں میں سے جن کو یہی ڈیوٹی دی گئی تھی کہ جب یہ غزوہ ہوگا تو وہ اس میں اتارے جائیں گے اور وہ مومنین کے ساتھ مل کر لڑیں گے کفار کے خلاف. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت سیدنا علی ابن طالب علیہ السلام جو ہیں ان سے روایت ہے کہ بدر کے دن جو فرشتوں کی نشانی تھی وہ سفید اونی لباس تھا، اور فرشتوں کے گھوڑوں کی پیشانیوں پر بھی نشان تھے. یعنی وہ جو اسپیسیفک ٹیم ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے جو ایک بٹالین غزوہ بدر کے لیے رکھی تھی، ان کے جو نشان ہیں ان کا اپنا تو کیا تھا کہ سفید اونی لباس، اور ان کے فرشتوں پر بھی نشان، سوری ان کے ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں پر بھی نشان تھا. اور اسی طرح جو مکحول ہیں، مکحول تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نشان یہ تھے کہ انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کی پگڑیاں جو ہیں وہ سیاہ رنگ کی تھیں. اور غزوہ حنین میں بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تو ان کی پگڑیاں جو ہے وہ سرخ رنگ کی تھیں. تو لیکن یہ کہ بہرحال اس میں واللہ عالم بالصواب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ کیا بات جو ہے وہ اس میں سے بالکل ٹھیک ہے. لیکن نشان زدہ وہ فرشتے تھے، وہ اسپیسیفکلی اسی کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے ٹیم، ایز اے آرمی جو ہے وہ ان کو یعنی ڈیزگنیٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات پہلے بتا دی تھی، وہ ایک بات آ گئی کہ مورائل بوسٹ کیا. ٹھیک ہے، اور
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے اتارنے کی اس خبر کو تمہارے لیے بشرا یعنی خوشخبری بنا دیں، ولی تطمئنہ اور اطمینان دیں، تسلی دیں، قلوبکم بھی، اس کی ذریعے یعنی اس خوشخبری کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ جو تعداد بتا کر بڑھا چڑھا کر یہ جو تعداد ہے، یعنی جتنا جتنا صبر بلکہ زیادہ کرو گے، جتنا دشمن کے حملے کا، اس سے پسپائی کا خوف زیادہ ہوگا، اور اس خوف کی کیفیت پر تم قابو پاتے ہوئے جتنا زیادہ صبر اور تقویٰ پریکٹس کرو گے، اتنی ہی زیادہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور یہ جو نمبر ہے تاکہ اس سے ان کے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں نا جو ان کے اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پورے تھرو آؤٹ دا ایئر، اور وہ اینڈ پر بچے کافی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیسا پرفارم کر سکیں گے، کیسا سوال آئے گا، کیا ہوگا، تو وہ انہیں کہتی ہیں کہ نہیں، بس تم لوگوں کو جس طرح میں نے سمجھایا ہے تم لوگ اس طرح سے کرنا، جو سلیبس ہے، جو کویشچنز میں نے نشان لگا دیے ہیں کہ یہ خاص ہیں، بہت ضروری ہیں، بس ان کو اچھے سے تیار کرو، جس طرح سے تم یہ کرو گے تو تم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یو ول بی فائن۔ تو یہ اس طرح ان کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ جو نمبر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ورنہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کافی ہوتے تمام جو کافروں کی آرمی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ ایک نمبر سن کر سائیکولوجیکلی فوراً سے جو ہے وہ ایک امپیکٹ آ جائے گا کہ ہاں یعنی وی آر ہیوی، آور سائڈ از ہیویئر، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور یہ کہ ومن نصر الا من عند اللہ، صرف اور صرف وہ جو عزیز اور حکیم اللہ ہے، اگر کوئی مدد ہوتی ہے تو اس کی طرف سے، باقی اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ ومن نصر، کوئی مدد ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نفی ہو گئی، اللہ سوائے اس مدد کے جو کہ اللہ کے پاس سے ہے۔ کس اللہ کے پاس سے ہے؟ کون سا رب ہے؟ العزیز، غلبہ رکھنے والا، زبردست، العزیز ہے وہ، غالب ہر شے پر، الحکیم، اور اپنی عزیزیت کی جو شان ہے اس کو وزڈم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان لمیٹڈ وزڈم، ان میجریبل، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ایگزسٹ کرتا رہے گا، اور وہ خود بخود سے جو ہے وہ وزڈم ہے وہ کہیں سے لیا نہیں جا رہا، تو اس طرح وہ ذات ہے، تو تم کیا پلان کرو گے اپنے لیے جو وہ تمہارے لیے پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے؟ تو باقی ہر شے سے، ہر فکر سے خود کو آزاد کر لو، اور یہ کہ یہ کہہ دو کہ اللہ تو مجھے کافی ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب سورہ انفال کی آیات پڑھیں گے کہ غزوہ بدر میں صرف فرشتوں کا اتارا جانا جو ہے وہ ایک مدد نہیں تھی، پورا کا پورا اس وقت جو انوائرمنٹ تھا، جو ویدر تھا، کیسے جو ہے وہ پہلے ہوائیں چلیں، جیسے وہ جو ریت کے طوفان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، چونکہ مسلمان تھوڑا سا ہائٹ پر تھے اور کفار جو ہے وہ نیچے تھے، میدان میں تھے، مسلمان پلیٹو پہ تھے، تو ان کی آنکھوں میں زیادہ ریت گئی جو کفار تھے۔ پھر یہ کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، بارش کی وجہ سے وہ چونکہ نشیبی علاقے میں تھے تو ان کے وہاں کیچڑ بن گیا، اب ان کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں رہی گراؤنڈ کی، ان کے لیے وہ یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ فیکٹر بن گیا آلریڈی، یعنی ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اس طرح کے ایسی پریپریشنز میں سے، مطلب اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے فیوریبل ہی نہیں رہا۔ پھر یہ کہ جو مومنین ہیں ان کو بارش سے، اور وہ جو بھی اس کا ایفیکٹ ہوا کہ ناپاکی دور ہوئی، ان کو اس سے تسکین ملی، تو وہ سارا بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ ان آیات میں اس کی ڈسکشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو کیوں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، کاٹ دے اللہ ایک طرف کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی کافروں کے گروہ سے جو ہے وہ، اور طرفہ کیا کہتے ہیں؟ طرفہ سے کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ایک جانب، ایک کنارہ، ٹھیک ہے، ہمارے بدن کا کوئی بھی عضو، جیسے کچھ مفسرین نے اس کو بازو بھی لیا کہ بازو کاٹ دیں، یا لیکن کوئی بھی، سر ہے، بازو ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں، کسی بھی عضو کے لیے کوئی بھی ٹکڑا، یعنی بیسیکلی اسٹرینتھ کو آپ دیکھیں نا، جسم کا جب کوئی عضو دو ٹانگوں میں سے ایک رہ جائے، دو بازوں میں سے ایک رہ جائے، دو آنکھوں میں سے ایک رہ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینتھ کم ہو گئی نا۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا کیا، یہ جو کچھ بھی غزوہ بدر پر جو ہے وہ مومنین کے جو ہے وہ مدد کی گئی، کیوں کی گئی؟ تاکہ کافروں میں سے ایک جو طرف ہے، ایک جو حصہ، جو ٹکڑا ہے، جو کہ خاص طور پر ان کی اسٹرینتھ تھا، اس کو کاٹ دیا جائے، یعنی ان کے اس زور کو توڑ دیا جائے۔ اور اسٹرینتھ کون تھے؟ اب آپ بتائیں، کافی دیر سے میں بول رہی ہوں۔ قریش مکہ کی اسٹرینتھ کون لوگ تھے؟ آبویس ہے ویسے کافی،
سوال؟ ہاں جی، سوچیں. مکہ میں کون لوگ تھے جن کا اثر و رسوخ تھا؟ نہیں، مکہ میں فرشتے نہیں رہتے تھے. جو ان کے سردار وغیرہ تھے ہاں، بڑے سرداران بڑے. قریش. بالکل. ہوں. ابو سفیان کو چھوڑ کر ان کے جتنے بھی بڑے سردار تھے وہ غزوہ بدر میں قتل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم جیسے بار بار دہراتے ہیں. تو کیا ان کا کون سی طرف، کون سا ٹکڑا، کون سا حصہ ان کا کاٹ دیا گیا؟ جو ان کی اسٹرینتھ تھا. وہ سارے کے سارے سردار جو سب سے آگے آگے تھے، پیش پیش تھے دین کی دعوت کی دشمنی میں، ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. یعنی وہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ ایک دو کے سوا جو ہے وہ باقی سب مار دیے گئے تھے. غالباً چار پانچ پانچ ان کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے سردار تھے جو اس دن مار دیے گئے تھے. تو یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا، الحکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو گریٹر پلان تھا، جو اتنا وزڈم سے بھرپور تھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ کو توڑ دیا جائے، اور پھر کیا ہو، او یک بھی تاہم فین قالبو خائبین، تو وہ خائب ہو کر لوٹیں. اور وہ یکبی تو ان کو کر دیا، کاف بات آ سے، روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ ذلیل و خوار کرنا، کسی کو منہ کے بل گرانا، کسی کی بہت زیادہ پاور کے باوجود اس کو، یعنی دشمن کی بہت زیادہ پاور کے باوجود اس کو پیچھے دھکیل دینا. ٹھیک ہے، تو یعنی ان کو بالکل مغلوب کر دیا. ختم ہو گیا نا. ان کے اتنے جو سردار مارے گئے، ان کے وہ جو اتنے سارے ٹرینڈ تھے یہ ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ان کے تھنک ٹینکس تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے. تاکہ پھر یہ کہ ان کا زور ٹوٹ جائے اور وہ نامراد ہو جائیں، پسپا ہو جائیں اور غائب ہو کر لوٹیں. تو کیا اگر خود سے مومنین اتنی پلاننگ کرنے کی کوشش کرتے تو کیا اتنی وزڈم سے وہ یہ سب کر سکتے تھے پلان؟ حالانکہ مومنین کو جب یہ آپشن دیا گیا تھا تو ان کا وزڈم، ایک انسان کا وزڈم تو اسی طرح کام کرتا ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول پہلے قافلے پہ حملہ کرتے ہیں، تجارتی قافلے پر، تاکہ ہمارے پاس مال اسباب اکٹھا ہو جائے، اور پھر ہم جو ہے وہ غزوہ احد میں جا کر مطلب ان کو منافق، سوری، جو کافرین ہیں ان کو کنفرنٹ کر دیں گے. ایسا ہی تھا. اور ایک اور انسان کا انٹلیکٹ اسی طرح کام کرتا ہے، انسان کا وزڈم ایسے ہی کام کرتا ہے کہ جو اس کو آبویس ٹولز نظر آ رہے ہیں ان کو ہی سامنے رکھ کر وہ پلان کرتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ایک ہاسٹائل اور ایڈورس سچویشن کے اندر سے ہی انسان کے لیے حل نکالتے ہیں. انسان اپنے لیے جب سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اس ایڈورسٹی، ہاسٹیلیٹی کو ایوائڈ کر کے سائڈ سے گزر جاؤں گا، یا بائی پاس کر لوں گا، یا اسے خود کو بچاؤں گا تو پھر میں کامیاب ہوں گا. اللہ تعالیٰ رائٹ تھرو دیٹ ایڈورسٹی جو ہے وہ آپ کے لیے حل نکالتے ہیں. تو اللہ کی جو وزڈم ہے اس کا تو ظاہر سی بات ہے، وہ مخلوق کا تو خالق کے ساتھ ویسے بھی کوئی کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو کیا بات آ گئی پھر؟ بات وہی آ گئی، اللہ کی وزڈم پر اعتبار کرنا ہے اور اللہ کو کہنا ہے کہ آپ کافی ہو جائے ہمارے لیے. تو یہ کافی ہونے کا بیسیکلی کانسیپٹ ہے جو ہم ان آیات میں دیکھ رہے ہیں. اچھا، بات آگے لے کر چلتے ہیں. لیس لک من الامر شیئن، اور آپ کا نہیں ہے، لیس لک آپ کے لیے نہیں ہے، من الامری کسی بھی بات میں، شیئن کوئی بھی اختیار. آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے کسی بھی بات میں یا کسی شے میں. اور یہ کسے بات کہی جا رہی ہے؟ یہ ان ہستی کو یہ بات کہی جا رہی ہے جو سید البشر ہیں. چاہے آپ انسانیت کی کسی بھی منصب پر فائز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں میں اور اس کی حکمت میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا پسند کرے، جتنی محبت کرے، اس کو اس حساب سے جو مرضی مرتبے دے، جو مرضی اختیار دے، اس کی دعاؤں کو جیسی مرضی قبولیت دے، ان کو جو مرضی شرف دے. دیکھیں نا، ہمارے جو باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا شرف کب سے جاری ہے، کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی. پھر ان کو خلیل اللہ بھی بنا لیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں تو یوں، اگر میں، چونکہ میری تو اللہ کے ہاں بہت ریپیوٹ ہو گئی ہے، بڑی میری ریپو، اب میں تو چاہوں جس کے مرضی حق میں دعا کروں اور اس کی مغفرت کروا لوں، اور میں جس کے مرضی حق میں شفاعت کروں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مخلوق میں سے کسی کی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی حیثیت میں عاجز کر سکے، خواہ وہ اللہ کو کتنے محبوب کیوں نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آؤٹ آف ایموشنز نہیں ڈیل کر رہے ہیں نا انسانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آؤٹ آف وزڈم ڈیل کر رہے ہیں.
تو اب کیا بات ہے، اس کا ایک پس منظر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات پوری پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا کچھ بھی اس معاملے میں اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرے اور چاہے وہ عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بیک گراؤنڈ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کی بات کی جو ہے وہ تھوڑا پتہ چل جائے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مسند احمد سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں دو تین ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو خاص اسی غزوہ احد کے پس منظر میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور پھر آپ کی پیشانی پر بھی تیر تھا، تیر آ کر لگا تھا، اور وہ نکالا گیا جب، اور وہ جیسے بھی پھر وہ آف کورس آپ کو پتہ ہے وونڈ اور زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے جب اس طرح سے تیر کو باہر نکالا جائے۔ تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اتنی پروفیوز بلیڈنگ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ کا بہت زیادہ خون جب بہہ رہا تھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، جبکہ وہ انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یعنی اب کتنی تکلیف کا وہ وقت ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کی کوئی ذاتی دشمنی کے لیے تو آپ وہاں کھڑے نہیں تھے میدان احد میں، تو اللہ کی دین کے لیے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے جو وہ کہا کہ یہ کیسے فلاح پائے گی، آپ دیکھیے یہ وہ کیا سچویشن ہے۔ اور پھر کیا کہہ دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے واقعی ایسا ہے یہ سب ہوا ہے، نہیں، کہہ دیا گیا ججمنٹ کا اختیار کسی انسان کے اوپر نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے نبی آپ پر بھی نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کس کی توبہ قبول کرنی ہے اور کس کو عذاب دینا ہے، ایکسکلوسیولی یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسے کہ کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ بھی ایکسکلوسیولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا مانگتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، حالانکہ وہ خلیل اللہ ہے، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، مقام، ان کا اجر، ان کا جنت میں وہ ہر چیز وہ سب ویلڈ رہے گا، پھر بھی اللہ کی حکمت کو کوئی بھی موشن بائی پاس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے اوپر کوئی بات ہے، لیکن یہ یعنی ان کے مقام پر کوئی بات نہیں ہے۔ آواز کٹ رہی ہے، افرا کہہ رہی ہیں، اور باقی بھی کسی کو یہ کمپلین ہے تو چیٹ میں بتا دیں، یا افرا آپ اپنی طرف کا سگنل دیکھو ایک دفعہ، یا ڈسکنیکٹ کر کے آپ دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرو اگر باقی سب کے لیے ٹھیک ہے تو۔ ٹھیک ہے، فریحہ تو کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو نہیں آ رہا ہے آواز کا ایشو، باقی بھی ایک دو لوگ بتا دیں تو پھر افرا ایک دفعہ دوبارہ نا میٹنگ کو لیو کر کے پھر جو ہے وہ دوبارہ سے جوائن کرنے کی کوشش کرو آپ، پھر ہو سکتا ہے آپ کے اینڈ پر کوئی ایشو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو پھر کیا بات ہو رہی ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی حکمت، اور اللہ کی حکمت کو باقی کسی انسان کی حکمت میچ نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ کسی انسان کے پاس بھی اختیار نہیں، چاہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک تو یہ اس میں پس منظر میں آ گیا، دوسرا یہ کہ جو اللہ کی دشمنی میں بہت بڑھ کے مکہ میں کچھ ایسے تھے کہ یعنی اللہ کے کوئی ایسے یہ دشمن رہے اللہ کے دین کے، کہ جس دن فتح مکہ ہوئی ہے تو اس دن انہوں نے کیا کیا کہ غلاف کعبہ کے نیچے یہ دو ایک لوگ جو ہے یہ چلے گئے، میں آپ کو ان کے نام بھی بتاتی ہوں، حدیث میں ہے ہمارے پاس۔ تو ایون ان کے لیے یہ حکم تھا کہ یہ اگر غلاف کعبہ میں بھی پناہ لے لیتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے مکہ حرمت کی جگہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن مکہ میں صرف مسجد الحرام کا ایریا ہی نہیں، ابو سفیان کا گھر، جو کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے، تو یہ سب امن کی جگہ قرار دے دی، لیکن کچھ لعین ایسے تھے کہ ان کے بارے میں اللہ کا یہ حکم، اللہ کے نبی نے خود سے تو نہیں، ڈیفینیٹلی یہ کہا تھا نا، یعنی ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اگر غلاف کعبہ میں بھی پناہ لیتے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے، اتنے وہ شدید اللہ کے دشمن تھے، اتنی سخت اللہ کی ان سے ناراضگی تھی۔ اور انہی کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ قنوت نازلہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے اوپر لعنت بھیجنا اللہ تعالیٰ کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ لعنت قرآن میں بھیجتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن کے سے ہمیں جو ہے یہ اس بار ہمیں معلوم ہے، تو نون ہے یعنی۔ اور یہ جو قنوت نازلہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دعائے قنوت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ کیا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد تو اس پر بھی ہمارے پاس حدیث ہے کہ امام بخاری جو ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے
سالم کی اپنے باپ سے جو ہے وہ خود اپنے یعنی اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد دعا کرتے اللہم العن فلانم و فلانم و فلانا، یعنی فلاں 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 شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ کہ اسی طرح مسند احمد میں تو نام بھی بتائے گئے ہیں کہ اے اللہ حارث بن حشام پر لعنت فرما، سہیل بن عمرو پر لعنت فرما، اور صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے نام لے کر، کیونکہ یہ بہت بہت دشمن اللہ کے دین کے، اللہ کے نبی کے رہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب پر اللہ کی لعنت کی جو ہے وہ آپ دعا کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ صحیح بخاری میں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے کہ آپ نے اسی طرح جب آپ کسی کے لیے بد دعا کا ارادہ فرماتے تو آپ رکوع کے بعد قنوت کرتے۔ اور پھر اسی طرح ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابو ربیہ اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما، اور اے اللہ خاندان مدر کے لوگوں پر اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دے، اور اے اللہ انہیں اسی طرح قحط ساری میں مبتلا فرما دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا۔ یعنی اب جو نام میں نے آپ کو بتائے، ولید، یہ سارے وہ تھے جو مکہ میں اسلام لانے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے ان کو قید کیا ہوا تھا اور ان پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے حق میں بیسیکلی دعا کی ہے، اور دشمنوں کے حق میں آپ نے بد دعا کی ہے۔ تو اس طرح جب آپ نے بات کی تو ان پس منظر میں جو ہے وہ یعنی مختلف روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایسے پس منظر میں یہ آیات اتار دی گئیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو توبہ قبول کرے اور اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ سب ظالم ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نان ججمنٹل اپروچ۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بظاہر کیسا ہی کوئی انسان نظر آتا ہے، ہم اس کے ایکشن کو تو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دینا کہ اچھا یہ تو پکا جنتی ہے، یہ تو اب پکا جہنمی ہے، اور بس اس کو تو اللہ کا عذاب پہنچے گا ہی پہنچے گا اور ایسا ہی ہوگا، تو یہ جو ہے یہ ہم اللہ کے اوپر رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا ہے، گویا اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید ہمیں کوئی جو ہے وہ اس میں سے کوئی غیب میں سے علم دیا ہوا ہے مستقبل کا، ایسے دعوے کرنا، اس قسم کی ججمنٹس پاس کرنا، دس از ناٹ فار اس۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے دین کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر سی بات ہے اپنے دین کے دشمن کو خود نپٹے گا، اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا ہے اس سے ایک ہمیں جو سبق لینا ہے وہ یہ کہ ہم یہ جو ایک ججمنٹل اپروچ لے کر پھرتے رہتے ہیں، فٹافٹ جنت و جہنم کے پروانے لوگوں کو جاری کر دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ہم نے خود کو بچانا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، چونکہ وہ سلطنت کا مالک ہے لہٰذا وہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اور ونس اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ آؤٹ آف ایموشنز آپریٹ نہیں کرتے، یہ اس کی جو ہے وہ جو صفات ہیں جس کے تھرو ہم اس کو جانتے ہیں، یعنی اس کا رحیم ہونا، اس کا علیم ہونا، اس کا حکیم ہونا، ان صفات کے تھرو جو ہے وہ یہ ساری باتیں، یہ سارے امر یہ ڈکٹیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی جو انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے مغفرت ملے، لمن یشاء، اسی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسے پھر مغفرت دی جاتی ہے، اور جو انسان بالکل ویل ڈیزرونگ ہوتا ہے عذاب کو، اسی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے اور اسی کے لیے ہی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اور اسی کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یشاء میری اور آپ کی چاہت نہیں ہے، جیسے میری اور آپ کی چاہت تو ہوگی نا کہ جو بھی ذرا برا لگا تو بس جی میں اس کا گلا دباؤں فٹافٹ، ٹھیک ہے، میں تو اس کو جو ہے وہ ڈنڈے سے میں اس کو ماروں، تو ایسے نہیں، وہ غصہ اتارنے والا کو انتقامی جذبات رکھنا اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں، جو اس کی صفات ہیں، اس کے تھرو جو ہے یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ اور پھر لیکن یہ کہ واللہ غفور الرحیم، بیسیکلی زیادہ تر جو ہے وہ اس کی جو غالب صفات ہیں وہ اس کی ہے مغفرت کر دینا اور رحم سے کام لینا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو بہت سے ایسے انسان جو زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر ظلم کی حالت میں گزارتے رہے ہیں تو وہ تو اسی وقت ختم کر دیے جاتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہیں، وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں جا کر یہ انسان جو ہے وہ سنور جائے گا، تو اس لیے اس کو موقع دیا گیا۔ ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آگے چلتے ہیں، یہاں تک کوئی سوال کوئی جواب؟ یہاں سے ہمارا 14واں رکوع الحمدللہ شروع ہوگا، آیا 128 سے 137 تک سٹریچ کرتا ہے۔
اس کو دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہی آیت کا ترجمہ اور ساتھ ہی. تو سورہ آل عمران کی آیات کی کچھ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے تفسیر، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ جو بلو پرنٹ ہے آلریڈی ہم کافی کچھ سورہ بقرہ میں بھی کور کر آئے ہیں، تو اسی طرح بھی یہ جو سود کی آیت آئے گی تو اس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو دیکھ لیتے ہیں اس کو. بعد اعوذ باللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور یہاں سے پھر بات جو ہے وہ مومنین کی بات ہو گئی، دوبارہ وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا. تو ہمیں الرٹ ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتانے لگے ہیں. لا تأکلوا الربا، اور نہ کھاؤ تم ربا. ربا آپ سب کو پتہ ہے کیا کس کو کہتے ہیں. اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا، اضافے پہ اضافہ ہوتا ہوا، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، وہی اللہ کا تقوی اختیار کرو. جہاں بھی انجیکشنز آتی ہیں، انجیکشنز کیا، جہاں پر بھی کچھ بھی آتا ہے ہماری بھلائی کا، تو اس میں تقوی کی جو تلقین ہے وہ ساتھ آئے گی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ فلاح جو ہے وہ تقوی کے بغیر اچیو نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہوم ورک آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، کراس ریفرنس کرنا ہے سورہ بقرہ کے ساتھ کہ سورہ بقرہ کی وہ کون سی آیت ہے جس میں جو ہے وہ سود کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. بات ہو گئی پھر اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حرمت سود ہے، حرمت سود بھی وہی جیسے باقی کے جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ منکر تھے ان کی حرمتیں آئی ہیں اور گریجول آئی ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ سود کے بارے میں 2-3 جگہ پر بات ہوئی ہے. یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیات سے، یعنی سورہ بقرہ کی جو سود کی آیات ہیں ان سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت آئی ہے. تو یہ بیسیکلی مرکب سود کے بارے میں، وہ تو پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ سود ایک بہت ٹرکی ٹاپک ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر جو ہمارے پاس اسلامک اکانومسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سود کی بھی پھر بہت سی ٹائپ ڈیفائن ہوتی ہیں، ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے. مفرد یہ ہے کہ آپ کو اتنا قرض دیا اور جب واپس لیں گے تو آپ مجھے اتنا بڑھا کر واپس کریں گے، ٹھیک ہے. اب وہ چاہے مطلب آپ دے دیں، جب بھی 2 سال میں دے دیں، 3 سال میں دے دیں، جو بھی ایک آپ نے ایک مدت کر لیے تھے آپس میں، لیکن اس میں پھر یہ کہ بہرحال اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اضعاف مضافہ، اضافے سے یہ نا، ہم اردو میں بھی اضافہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو بڑھتا ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے اسے آپ کہتے ہیں مرکب سود. اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اصل سود کی رقم سے جو ہے اصل قرض کی رقم سے جو ہے وہ سود کی رقم اوپر چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر 5,000 روپے کسی نے کسی سے قرضہ لیا، اور دینے والے نے کہا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو میں تم سے 6,000 لوں گا، اور میں تمہیں 6 مہینے کے لیے مہلت دیتا ہوں. 6 مہینے بعد تم مجھے واپس کر دینا، لیکن 6,000 روپے یعنی 1,000 روپیہ سود میں دو گے. 6 مہینے گزرنے کے بعد اب ایسا ہوا کہ وہ اگر سود واپس قرضہ واپس کرنے کے قابل ابھی اس کی حالت نہیں ہوئی، تو اب کیا ایک وہ یا وہ خود یہ آفر دے دے، یا پھر یہ کہ جس نے قرض دیا ہے وہ اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مہلت بڑھا دیتا ہوں، میں تمہیں 3 مہینے اور دیتا ہوں، لیکن اب میں تم سے 7,000 واپس دوں گا، ٹھیک ہے. وہ ایگری کر لیتا ہے. اب اس طرح اگر 4-5-6 دفعہ جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے اندر سود کی رقم بڑھائی جائے گی، تو کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ پتہ چلے گا اصل رقم تو 5,000 لی تھی اور سود اب اس کے اوپر 10,000 چڑھ گیا. یہ ہوتا ہے مرکب سود، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹائم کے ساتھ اور ملٹیپلائی ہو گیا اور ملٹیپلائی ہو گیا اور ملٹیپلائی ہو گیا اس طرح. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ قرضہ اس کے اترنے کے کوئی چانسز نہیں رہیں گے. بس وہ اب سود کی ہی اگر اتر جائے رقم تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اصل قرضہ جو وہ تو پتہ نہیں کبھی اترے گا یا نہیں اترے گا. تو یہ جو مرکب سود ہے یہ معاشی استحصال کی بدترین شکل ہے، اور یہ ہے یہ وہ جو یہودی کیا کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیے تو اب اس پر پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اور اینڈ آف ٹائمز میں تو بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی کہ کیسے یہ سارا بینکنگ سسٹم، دنیا کا سارا پیسہ، ریسورسز، گولڈ کے اگینسٹ منی جو ہے یہ پرنٹ کرنا، اور اب تو سارا گولڈ یہ سب اپنے قبضے میں کر کے، اور آج بھی آپس میں ان کے ڈاکٹرائنز میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کو یہود قرضہ دے گا تو سود نہیں لے گا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہے کہ یہ سود نہیں کریں، سودی لین دین نہیں کریں گے. باقی ساری دنیا چونکہ گوئم اور جینٹائلز ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس سے تو آپ اس کا خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کے اگر آپ پی جاتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باقی ساری دنیا جو وہ سود کے نظام میں انہوں نے، تو بہرحال اب سود پر چونکہ
ایسا جو ربا، اس کے میننگ اور اس کا کانسیپٹ، اور اس کے اوپر ہم سورہ بقرہ میں بہت تفصیل میں اس کی کر کے آ چکے ہیں تفسیر الحمدللہ، لہٰذا میں اب اس کی یہاں پر اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی۔ اور آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو ربا پر آیات آئی ہیں وہ آیا نمبر آپ نے شیئر کرنی ہے، کوئی بھی آپ میں سے یہ کر سکتا ہے گروپ پر، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو مطابقت بنتی ہے جوڑا جوڑا کی دونوں صورتوں کی، اس میں یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں یہاں پر ایک حرمت آ گئی ہے، اور سورہ بقرہ میں جو ہے وہ اس حرمت کے باوجود سود میں انڈلج ہونے والے کی جو انجام ہوگا اس کے اوپر بات ہے، کیونکہ آیت کیسے شروع ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سودی لین دین میں انوالو رہے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے چھو کر انہیں باولا کر دیا ہو۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ ان پریکٹسز میں انوالو رہیں گے تو پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگی حالت میں ہیں، اعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ وہاں پر اس کا آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایفیکٹ جو سودی لین دین کو، اور پھر اس کو وہ جسٹیفائی کر دیتے کہ یہ تو تجارت ہی کی طرح تو ہے، آپ تجارت میں بھی پیسہ انویسٹ کرتے ہو اور منافع لیتے ہو، تو ہم نے بھی تو یہاں پر پیسہ انویسٹ کیا، بس ہم نے قرض کی شکل میں انویسٹ کیا اور ہم اس کا منافع لے رہے ہیں، تو ہم تو برے ہو گئے، ہمارے اس کو تو تم لوگ منافع کو تم لوگوں نے حرام قرار دے دیا، اور اپنے لیے بھی تم لوگوں نے حلال قرار دے دیا، حالانکہ سود تو تجارت ہی کی طرح ہے۔ ان کی اس عذر گناہ بدتر از گناہ روش نے ان کے لیے یہ جو انجام ہے وہ ارن کیا ہے کہ وہ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ گویا ان کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہے۔ یہ جو ہے وہ وہاں پر اس کا ایفیکٹ ہے، اور یہاں جو ہے وہ حرمت ہے، یہ ان دونوں کے جو ہے وہ آپس میں ان کے جوڑا جوڑا ہونے کی، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ احکامات جو ہیں ان کی حرمت سورہ آل عمران میں آئے گی، اور ان کی جو باقی کی تفصیلات ہیں، مسائل ہیں، ان سے ریلیٹڈ وہ سورہ بقرہ میں ہیں، یا اٹ کوڈ ہیپن دی ادر وے اراؤنڈ، ٹھیک ہے؟ ادھر ایک اور پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس ہوا ہوگا وہی حکم، اور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ ایک دوسرے زاویے سے ڈسکس ہوا ہوگا۔ دیٹ از وائی دے کمپلیمنٹ ایچ ادر، دیٹ از وائی دے آر الزہراوین، دے آر لائک سوراز ان پیئر، ٹھیک ہے؟ تو پھر بات جو ہے وہ اس میں جو ہے، اچھا یہاں سے تھوڑا سا جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور مزید لنک دے دیتی ہوں۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے منی مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو ہے وہ آپ کہیے کہ اس میں ان کی اخلاقی تربیت بھی ہے، اور ان کے لیے بہت ساری رہنمائی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر وہ کمپلسری کویسچن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روز قیامت مومنین سے پوچھنا ہے، اس کی تیاری کا پورا سلیبس قرآن کے اندر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی نہ دیں اور وہ ہمارے کمپلسری کویسچنس میں، تو مال کہاں کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ کمپلسری کویسچنس میں سے ہے روز قیامت کے۔ اسی لیے مال کے بارے میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ مدنی سورہ میں، ہم نے سورہ نساء میں بھی دیکھا کہ کیا روش ہونی چاہیے، تم بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو، ایٹ دا سیم ٹائم بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ کہ اب جب صحابہ کرام بار بار پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں اللہ کے رسول، تو ان کو کہیں پر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم خرچ کس پر کرو، ایوینیوز بتائے جاتے ہیں، کہیں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا اور کتنا خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی انفاق بہت زیادہ تفصیل میں سورہ بقرہ میں ڈسکس ہوا ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ یہاں پر، اچھا یہاں آپ لنک بھی یہ دیکھیے کہ بات ہو رہی ہے غزوہ احد میں ایک بہت بڑی چوٹ لگی ہے مسلمانوں کو، اور پھر یہ کہ وہ پسپائی بھی ہو گئی، ان کو ہار بھی ہوئی، اور اب جو ہے وہ مکے کے مدینے کے منافقین کے حوصلے بھی بہت بڑے بلند ہوئے ہیں کہ بس اب تو یہ ایک اور ضرب لگے گی، ایک اور ضرب کی مار ہے، تو یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اور یہ دین یہ سب بس اب ڈھہ گیا، سمجھو ختم۔ تو وہ تو بہت خوش تھے، ادھر مکہ والے جو شادیانے میں جا رہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا بدر کا، اور ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک بہت بڑی چوٹ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کو، اس کے تناظر میں سود کی آیت آ گئی۔ تو کیوں، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ حرام پریکٹسز سے باز نہیں آئیں گے، اگر آپ گناہوں کے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال سے باز رہنے کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تو پھر کامیابی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، فرشتوں کا اترنا، پھر یہ تو آپ کا مقدر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھ لیا نبی کی نافرمانی کا نتیجہ، آپ کو کہا گیا تھا کہ چاہے ہماری، آپ دیکھیں کہ ہمیں پرندے بھی نوچ رہے ہیں تو آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن یہ مال غنیمت کی محبت تھی تم لوگوں کے دلوں میں، کہ تم لوگوں کو اپنے نبی کا حکم یاد نہیں رہا، جس کی وجہ سے تم لوگوں کی دلوں میں بسی مال کی اس محبت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے تم لوگوں نے۔
تو مال کی محبت جب تک یہ دل سے نہیں نکلے گی، اور واقعی میں اگر دیکھا جائے تو مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی کبھی انسان کی اولاد، رشتوں کی محبت پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ جو مال کی محبت ہے، اس کے اوپر اس کے بارے میں اخلاقی تربیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا حصہ سورہ بقرہ کا انفاق پر بار بار کیا ہوتا ہے، جو ضرورت سے زائد خرچ کر دو۔ یعنی بیسیکلی مومن کے لیول سے محسن کے لیول پہ جانا ہے تو پھر کرنا تو یہ پڑے گا، جتنا بھی ضرورت سے زائدہ خرچ کرو، اتنا اتنی ڈیٹیچمنٹ چاہیے ہے مال کی محبت سے۔ پھر ایونیوز بتا دیے گئے پرائورٹی وائز، پہلے جو تمہاری ڈیپینڈنٹس ہیں، پھر پیرنٹس ہیں، پھر جو تمہارے جو ہے وہ قربا ہیں یعنی سبلنگز ہو گئے، اور پھر اسی حساب سے جو رشتے آ جاتے ہیں وہ ہیں۔ پھر یتیم کے اوپر مال کا خرچ کرنا تو مکی آیات میں ہی کتنا اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، یتیم اور مسکین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ او یتیمن مقربا، او مسکینن، یتیمن ذا مقربا، او مسکینن ذا متربا۔ تو اور بھی بہت سی جگہوں پر، ٹھیک ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تم۔ تو یہ جب تک کور ایشوز قلب کے ڈیل نہیں ہوں گے، تب تک نہ تو صبر پریکٹس ہو سکے گا، نہ تقوی پریکٹس ہو سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں اتنا ایگر ہیں کہ مومن کے اندر تقوی جو ہے وہ ہو؟ کیونکہ تقوی کے بغیر آپ اللہ کی دی ہوئی نصرت کو، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو، اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو انٹرنلائز نہیں کر سکتے اور اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی مدد کو کھوئے، اللہ کی رضا کو کھوئے، یا اللہ کی دی ہوئی وہ ان ساری نعمتوں کو کھو دے۔ اسی لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اگر ہم صرف ایک چیز قرآن سے سیکھ لینا، تقوی کیسے پیدا کرنا ہے، ہوتا کیا ہے، اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، ہر روز اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، تقوی اور ایمان، تو بس نجات کی یہ ریسیپی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ، تو میں نے کیا کہنا ہے، دیکھیں اللہ کے الفاظ آگے، اور اللہ کی بات حق ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی سے کام لو، اس کے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر جو نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اس آگ سے بھی ڈرو، اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرو جو کہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ جو معاملات ہیں حرام اور حلال کے، یہ جو معاملات ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ بس پیسہ اور جا کے شاپنگ کی، یوں خرچ کیا وہ خرچ کیا، مائنڈ لیسلی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم صرف گناہ کر رہے ہو، یہ کفر کے درجے تک لے جائے گا۔ یہ بیہیویئر غفلت میں پڑا ہوا، یہ تو تمہیں کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اور پھر کافروں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انار تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں اپنے ہر اس معاملے کے بارے میں یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی مائنڈفل ان all those affairs جو کہ وہاں پر کمپلسری کوشچن میں آنے والے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حرام میں مبتلا ہو جانا، یا جس بات سے اللہ تعالیٰ اس قدر سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کو بس لائٹ لینا، اور اس کے باوجود نمازیں بھی پڑھتے رہنا، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ نمازیں جو ہے وہ بچا لیں، کیونکہ یہ کفر تک لے جائیں گی، اور کافروں کے لیے پھر آگ کا عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو غلطیاں تو اس میں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اطیع اللہ والرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بھی زندگی گزارتے ہو، تقوی کے ساتھ بھی گزارتے ہو، تو کمیاں تو اس میں بھی ہیں، گناہ بھی ہوں گے، گرو گے بھی، نافرمانی بھی کر جاؤ گے، لیکن یہ کہ تم اپنے اگر تم بہرحال تقوی سے کام لینے کی کوشش کرتے رہو گے، اگر بہرحال تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ضروری بات یہی رہے گی کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے جتنا میرے بس میں ہو سکتا ہے میں اس سے نہ پھروں، نہ میں اسے منہ موڑوں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 133 کی طرف۔ بعد اعوذ باللہ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
واللہ یحب المحسنین. تو بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید موٹیویشن کیا دے رہے ہیں؟ وساریو، اور سرت اختیار کرو، الا مغفرہ، دو چیزوں کی طرف، مغفرت کی طرف، و جنتن، اور جنت کی طرف. کون سی جنت کی طرف؟ اردوہا، جس کی چوڑائی السماوات والارض، اس کی چوڑائی کیا ہے؟ آسمان اور زمین. آسمانوں اور زمین کا ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، صرف السماء والارض نہیں آیا. جب السماء آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا یہ دنیاوی آسمان، کیونکہ السماء ہوتا ہے ایک کے لیے، سنگل کے لیے، ٹھیک ہے. تو جب السماء آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہمارا آسمانی دنیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. جب السماوات آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آل دا ہیونس، وہ سارے 6 آسمان اس کے اوپر کے بھی، کیونکہ ان ٹوٹل 7 ہے نا. وہ وہاں سے لے کر کتنی چوڑائی ہوئی؟ اللہ کے عرش تو کہاں تک جاتا ہے؟ سب سے اوپر والا آسمان اللہ کے عرش تک، اللہ کے عرش سے نیچے تک، سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے لے کر اس زمین تک، ٹھیک ہے. اعدت للمتقین، اور اس کو تیار کیا گیا ہے، اس کو پریپیئر کیا گیا ہے، اس کو بیوٹیفائی کیا گیا ہے متقین کے لیے. ٹھیک ہے، سورت کو دیکھ لیتے ہیں. سین را آئین سے ہے، آپ کو پتہ ہے ہم اردو میں بھی یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ بہت سرت سے، بہت سریع تھا وہ، بہت تیز رفتاری سے. اور جب یہ ساریو باب مفعلہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف تیز ہونا ہے بلکہ کسی کے کمپٹیشن میں تیز ہونا ہے، باہم مقابلہ کرتے ہوئے. جب اس باب سے آتا ہے تو یہ باب جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کو، دو پارٹیز کے درمیان کمپٹیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپس میں مقابلہ کرتے ہوئے، مقابلہ بازی کرنی ہے، اگر تم نے کو کسی چیز کی طرف صورت اختیار کرنی ہی ہے تو وہ کس کی طرف کرنی ہے؟ اس کی جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. اور بات کیا ہے کہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے، انسان، یہ بھی ایک جو ہے وہ انسان کی نفسیات میں بات رکھتی گئی ہے، آگے سے آگے بڑھنا. اچھا، ایک تو ہوتا ہے کہ خود اپنے لیے آگے سے آگے بڑھنا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر بھی، اچھا اس کے پاس اتنا ہو گیا تو پھر میں تھوڑا سا اس سے اور ایک میں اسے ایک سٹیپ آگے چلا جاؤں. تو یہ انسان کی خواہش اس کے نفس میں اللہ نے رکھ دیا ہے. تو اس کو اللہ نے ٹوٹلی کنڈیم نہیں کیا. یہ جو ڈیزائر فار کمپٹیشن فار دی بیسٹ ہے نا، اس کو اللہ نے کنڈیم نہیں کیا. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو چینلائز کرو ٹورڈز دا ہائیسٹ پرپز. تم کیا یہ چھوٹی چھوٹی اپنی ساری جو توانائیاں ہیں، اپنا وقت ہے، اپنی انرجیز ہے جو اتنی قیمتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ تم یہ چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز کی نظر کر دینا چاہتے ہو کہ اس کے پاس اتنا گھر ہے تو میں ایک اس سے بڑا گھر بنا لوں، اس کے پاس اتنی گاڑی میں اس سے زیادہ لے لوں، اس کے بچے اسکول میں جاتے میں اس سے اونچے اسکول میں بھیجوں. یہ چھوٹے موٹے اس طرح کی کمپٹیشن کے لیے نہیں ہے، یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا. تم جو وہ احسن تقویم ہو، تمہارا یہ جو کمپٹیشن کا جذبہ ہے، یہ جو آگے بڑھ جانا، تیزی سے حاصل کر لینا کسی چیز کو، جتنی تیزی تم دنیا کی کمپٹیشن میں دکھاتے ہو اس کو چینلائز کرو اور ہائیسٹ پرپس کے لیے جو ہے وہ یہ کمپٹیشن رکھو. اچھا، اب اس کمپٹیشن میں لوگ تو کم ملیں گے کیونکہ آلریڈی کوئی چوز ہی نہیں کرتا وہ میدان، ٹھیک ہے. آخرت کے لیے کمپیٹ کرنا یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ کہ وہ ہوتا بہت سخت ہے، اس کا راستہ، اس کی آزمائش، وہ سب وہ ہوگا بہت مشکل، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر لوگ تو کم ہیں، لیکن جو ہیں کمپیٹیٹو وہ کیوں ہیں؟ نمبرز کی وجہ سے نہیں، کوالٹی کی وجہ سے. وہاں کمپیٹ کرنے جا رہے ہو تو وہاں پر پھر تمہیں بلال جیسے انسان بھی ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے وہ پھر انبیاء بھی ہیں اس راستے میں. تو اب ان کی کوالٹی اتنی ہے اعمال کی کہ پھر انسان کمپیٹ کرے کہ اگر اب مجھے بھی اللہ کی مغفرت چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے بھی جو ہے وہ اپنے اعمال کی کوالٹی کو بہت اونچا لے کر جانا پڑے گا. تو اگر کسی چیز میں تم نے اپنی بیسٹ آف پوٹینشلز، انرجیز، ٹائم انویسٹ کرنا ہے نا کسی کمپٹیشن میں، تو وہ ہے مغفرہ اس دنیا میں. اس طرح زندگی گزارو کہ اللہ کی مغفرت کو ارن کر سکو. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، بس وہ غفور الرحیم ہے لہٰذا آٹومیٹیکلی اٹ ول ہیپن کہ وہ ہماری مغفرت کر دے گا آٹومیٹیکلی، جیسے معاذ اللہ، اللہ کی کوئی مجبوری ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ ارن کرنی پڑے گی اپنے مال سے مغفرت، اور کیا؟ جنت. اور یہ پھر کیا انسان کو انسینٹیو دینے کے لیے یہ بات ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ جو ہے وہ آپ آئیے، یہ سیل ہے، ٹھیک ہے، سیل کا انسینٹیو ہے. آپ ایک سوٹ لیں 10,000 روپے کا یا 15,000 کا، آپ کو 2 سوٹ فری. یہ تو بہت زبردست انسینٹیو ہے. بھاگ بھاگ کے سب اب ایسی صورت دکھائیں گی ساری خواتین
کہ وہ صبح 6 بجے ایک کہے گی کہ 6 بجے بھی اتنی لمبی لائن تھی نا، اس دفعہ میں یوں کروں گی، میں تو صبح 5 بجے کھڑی ہو جاؤں گی جا کے دکان کے باہر. تو یہ صورت کبھی ہم جو ہے وہ اپنے ہائیسٹ پرپس کے لیے دکھاتے ہیں؟ تو کیا ہے وہ ہائیسٹ پرپس؟ اس طرح بندہ مومن بن کے رہنا ہے، اس طرح تقوی پیدا کرنے پر اپنے اندر کام کرنا ہے کہ اللہ کی مغفرت کو ارن کر سکیں، اور اس جنت کو جو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، پتہ نہیں ہے وہ تو ہم تو معیار ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے نا. اگر ہمارے پاس تو سب سے تیز رفتار شے ہے روشنی کی سپیڈ اس کائنات میں فی الحال. اب تو خیر اس سے بھی زیادہ تیز رفتار پارٹیکلز دریافت ہو گئے ہیں. تو ہم تو اگر ان کی سپیڈ میں بھی کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس تو نوری سال بھی ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم اربوں نوری سال بھی کر لیں تو بھی ختم ہو جاتا ہے ڈسٹینس، ہمارے پاس گنتی ختم ہو جاتی ہے، ہم اس سے آگے کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے. تو اب انسان سوچے کہ اگر اس کو بہت بڑے بڑے محل چاہیے جسے دے کر ہر کوئی رش کرے، تو پھر ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ذات آسیہ والا مائنڈ سیٹ ہمیں بنانا پڑے گا نا. کہ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صورت اختیار کی فٹافٹ، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تو پھر یہ کہ میں اگر کمپٹیشن کر رہی ہوں تو میں تو اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ ایک گھر کے لیے کمپٹیشن کروں. وہ جو اس گھر کا کی جو شان ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جان سکتے ابھی. وہ تو بانکوں سے دیکھیں گے جب دیکھیں گے، اور دیکھے گا بھی وہ جو اس لیول آف جنت کو اچیو کر سکے گا، ورنہ باقی نیچے والے تو بےچارے حسرت سے بس ایسے ہی دیکھیں گے کہ اوپر آسمان کے تاروں کو جیسے دیکھتے ہیں. کیونکہ صحیح حدیث میں ہے جنت کے دو درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، جتنا اس زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اب ہے یہ آسمانی، یعنی اتنا تو ایک درجے کا فاصلہ ہے، اور 100 درجے ہیں جنت کے. تو اب آگے پتہ نہیں وہ کیا ڈسٹینس ہوگا، اور یہ کہ وہ ان کو نیچے والے درجے والے اوپر والوں کو ایسے دیکھتے ہوں گے جیسے تم اس آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. اتنا بڑا انسینٹیو. لیکن یہ کہ پھر وہ لینا چاہے تو کن کے لیے ہے؟ پھر انہی کی بات، متقین کی بات ہے. تقوی کی بغیر تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو جو کمپٹیشن کا قرآن ہمیں کمپٹیشن کو جیسے سورہ بقرہ کی آیات میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں کمپیٹ کرو، کرنا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ چینلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں چینلائز کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے انسینٹیو جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث تو آپ سب کو معلوم ہے نا، کہ جب اللہ سے سوال کرو تو اس جنت الفردوس کا سوال کرو جو سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جیسا کہ حضرت آسیہ نے کیا. ٹھیک ہے. یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو سب سے پہلا درجہ آ رہا ہے وہ ہے جنت الفردوس، اس کو کہا جاتا ہے. اور وہیں سے جو ہے وہ ساری جو جنت کی نہریں، یعنی سارا کوئی جو بھی نظام آپاشی ہے جنت کا، کیسا ہوگا کیسا نہیں، بہت ہی کمال کوئی شے ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ ان اہل جنت کی جو خصوصیات ہیں ان کی بات کر کے پھر بات ختم کریں گے. اور یہ ان کی جو ہے یعنی متقین جو اس طرح کا تقوی اختیار کر کے رکھیں گے، اور جن کا مطمع نظر یا جن کے کمپٹیشن کا جو آپ کہہ لیجئے کہ پوسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا مل جائے، اور اللہ کی رضا ملے گی تو وہ جنت ڈیفینیٹلی ملے گی. تو ان کی کچھ خصوصیات مزید یہاں بتائی گئی ہیں، اور قرآن کریم میں متقین کی خصوصیات مختلف جگہوں پر مختلف ہیں. جیسے بار بار سورہ بقرہ کی جب میں آپ کو دیتی ہوں تو وہاں متقین کی ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے متقین کی صفات وہاں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وینفقون، جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر تھوڑی سی جیسے مختلف ہیں، تو ہر مقام پر کچھ کچھ فرق کے ساتھ جو ہے کچھ کچھ کامن ہے، اور کچھ کچھ جو ہے وہ فرق کے ساتھ جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. تو یہ ہمیں تقوی کو اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنا، اس کو مینٹین کرنا. تو کیوں مختلف مختلف ہے؟ کہ ہر مومن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگی نا. کوئی جو ہے وہ مال بہت خرچ کرنا پسند کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی عبادت پر بہت زیادہ زور دینے والا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی کتاب اللہ سے بہت محبت رکھنے والا ہے کہ میں بس اس کو سیکھوں اس کو سکھاؤں. ٹھیک ہے. کوئی جو ہے وہ انسانوں کی کے لیے آسانی کے معاملات کرنے کے عمل سے بہت محبت رکھتا ہے. تو یہ مختلف خصوصیات انسانوں کی مختلف اسٹرینتھ ہوتی ہے نا. تو ان میں سے وہ جو بھی ان کی اسٹرینتھ ہے، اور پھر کچھ خاص خاص باتیں، اب جہاں پر کیا خاص خاص باتیں دیکھ لیتے ہیں وہ کیا خاص خاص پراپرٹیز ہیں. الذین ینفقون فی السراء والضراء، نو میٹر واٹ، ان کے اوپر آسانی کا وقت ہے یا کہ ان کے اوپر مشکل کا وقت ہے. ٹھیک ہے. سرائی کہتے ہیں خوشی، اور درا درر سے ہم نے پہلے بھی کہا یعنی سگنیفیکنٹ ڈیمیج کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سختی تنگی مشکل کا وقت ہے. وہ خرچ کرتے ہیں ریگارڈلیس کہ ان کے پاس، وہ یہ ویٹ نہیں کرتے کہ ایک دن جب میرا کاروبار بہت
چمک جائے گا تو پھر جو ہے وہ میں اسے مال بناؤں گا جو بہت زیادہ، تو پھر جو ہے وہ میں خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں، نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہے اسی میں سے شیئر کروں گا، جو ہے اسی میں سے ہی۔ کوئی مان نہیں کر سکتا تو وہ اپنی ایفرٹس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دے گا۔ تو وہ یہ نہیں کرتے کہ جب خوشی کا موقع آیا تو اب جو ہے وہ مہنگے مہنگے تحفے تحائف جو ہے وہ دوستوں کو دے دیے، اولاد کو یہ لے کر دے دیا، گاڑی گفٹ کر دی کسی کو، نہیں۔ ان کو خوشی اور غمی ہر دو موقعوں پر اللہ یاد رہتا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ منی مینجمنٹ کے لیے ہمیں بہت مائنڈفل ہونا ہے۔ اور یہ کہ چاہے مجھ پر خوشی کا وقت ہے، کیونکہ عام طور پر خوشی کے وقت میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جیسے ہی مشکل پڑتی ہے تو اب فٹافٹ صدقہ دیں، چلے جب جو ہے وہ پاکستان فون کر کر کے کالا بکرا بھی دے دیں، اور جو ہے وہ میری طرف سے سوٹ بھی دے دیں کسی غریب کو، کام والی کو، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی ہو جائے۔ تو یہ صدقہ جب وہ لوگ جن کے دل میں تقویٰ ہے، انہیں تو یہ پتا ہے کہ دنیا کی خوشی اور دنیا کی غمی دونوں میری آزمائش کی حالتیں ہیں، دونوں جو ہے یہ ٹیمپریری سٹیٹس ہیں۔ آج اگر تنگ ہوں تو کل اللہ تعالیٰ ابھی اس آزمائش کو بدل دے گا، تھوڑا مجھے جو ہے وہ ریلیف کی آزمائش ملے گی، ہوگی تو وہ بھی آزمائشی۔ بلکہ مومن یا متقی ایک ریلیف کی آزمائش کو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مشکل میں تو میرا دل نرم ہے نا، اللہ کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے، یہ تو ایک بالکل نیچرل بات ہے۔ اس وقت میرے دل میں کہیں سختی آ گئی، ایک اگر زندگی میں آرام ہے، سکون ہے، سب کچھ بس بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ایوری تھنگ از سیٹ، تو وہ میرے دل کے اندر سختی آ جائے گی، غفلت آ جائے گی، تو وہ ڈرتا ہے اس بات سے۔ مومن پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے نا، اس کو ایک بارڈر لائن پرماننٹ تکلیف میں اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی مبتلا کر کے رکھتا ہے، ایک ایسی تکلیف جو جس کے ساتھ اس کی زندگی مفلوج تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ تکلیف اس کو دے رکھوں گا، اس کی وجہ سے مجھے پکارتا رہے گا، مجھے یاد رکھے گا اور صبر بھی کرے گا، لہٰذا پھر الٹیمیٹلی اپنے اس درجے کو پہنچ جائے گا جو میں نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ کبھی کبھی اس کے ساتھ نرو ریکنگ آزمائشیں اور تکلیفیں بھی ڈالے گا اللہ اس کے اوپر۔ تو یہ بات ہے کہ جب ہم قرآن کے اینگل سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اینگل سے دنیا کو اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بالکل ہمارا ویژن چینج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہی مشکل کا وقت ہوگا، اور مومن کو آپ دیکھیں گے، ہم کہیں گے یہ تو عجیب انسان ہے، کہہ رہا ہے الحمدللہ، اور یہ تو خوش ہو رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، دیکھو اللہ نے اس کی جوان اولاد لے لی، اور یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اپسیٹ ہونے کی بجائے یہ ایسے۔ تو یہ بیسیکلی جب یہ ہمارے ویژنز تب بدلتے ہیں زندگی کو دیکھنے کے اینگلز، جب ہم قرآن کے اینگل سے، اور قرآن کا اینگل آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اینگل ہے، اللہ کے ویژن سے، اللہ کے دیے ہوئے اس جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی اس ڈائمینشن سے جب اپنی زندگیوں کو دیکھیں گے تو پورا دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جائے گا، اور اسی کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ پھر ہم جانیں گے کہ اچھا، اب مجھے جو ہے یہ جو ایک میرے دل کو ایک بے چینی پڑ جاتی ہے کہ جیسے کوئی مشکل آئی تو میں بھاگ کے اس میں سے نکل جاؤں، یہ بالکل یہ سوچ ختم ہو جائے گی۔ مومن اور متقی کی سوچ ہوتی ہے جیسے کوئی مشکل آتی ہے فوراً دوبارہ اللہ سے اپنا تعلق اور بحال کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا چاہ رہے ہیں اس کے تھرو، جو وزڈم آپ مجھے چاہتے ہیں اس کے تھرو کہ میں گین کروں، آپ مجھے وہ وزڈم دے دیجئے۔ ڈیفینیٹلی اس میں سے آپ نے میرے لیے ڈیفینیٹلی آپ نے اس میں سے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہی اس میں سے نکالنی ہے، آپ کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ سارا مجھے نہیں پتا، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ مجھے سکھائیں گے، آپ مجھے نکالیں گے اس میں سے، آپ مجھے ہمت دیں گے، مجھے کچھ نہیں پتا، میرا توکل آپ کے اوپر ہے، آپ راستے بنائیں گے، آپ فرشتے کو بھیجیں، جس کو مرضی بھیجیں گے، وہ آپ کا ہے، آپ پر ہے ڈیسائیڈ کرنا، میرے لیے تو بس آپ ہیں، بس اس سے آگے میرے لیے اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا انفاق صرف اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ میرے اوپر مصیبت آ گئی تو میں صدقہ کروں اور میں یہ کروں، نہیں، بلکہ وہ انفاق کے معاملے میں ہمیشہ مائنڈفل رہتے ہیں، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے، وہ انفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ان کے پاس ہاتھ تنگ ہے، چاہے ان کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ڈیپینڈنگ آن دیئر سرکمسٹانسز۔ والکاظمین الغیظ، اور غیظ کہتے ہیں بہت زیادہ غصے کی حالت کو، ٹھیک ہے، غصے کا، غضب و غیظ کا جو ہے وہ سینونیم ہے، تو لیکن یہ کہ جیسے اس کی تھوڑی شدت کو، انٹینسٹی زیادہ انٹینسیفائی کرنے کے لیے جب ہم اس کو کرتے ہیں تو غیظ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کاظم ہے۔ کاظم کون ہوتا ہے؟ جو مشک کو بھر کر اس کا منہ بند کر دے، ٹھیک ہے۔ کظمن کس کو کہتے ہیں؟ کاظمن پانی کے راستے کو بند کر دینا، یا مشک کو بھر کر منہ اس کا بند کر دینا، یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ کہ انسان اتنا غصہ ہے
اس کے ساتھ کسی نے اتنا برا کیا ہے کہ اس اور واقعی لٹرلی جینورلی کسی نے اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، اس کو بہت ہرٹ کیا، اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے کہ اس کا پورا وجود اب جو ہے وہ غصے اور انتقام کے جذبات سے بھرا ہوا ہے. لیکن اس کا سیلف کنٹرول اس حد تک، اس نے اپنا سیلف کنٹرول گین کر لیا ہے صبر اور تقوی کو استعمال کرتے ہوئے، کہ اب وہ غصہ جو ہے وہ نہ نکالتا ہے، نہ وہ ایکسپریس کر رہا ہے اس کو. وہ اس نے بالکل اس کو اپنے اندر کنٹین کر لیا غصے کو. لیکن یہ کہ وہ اس غصے کو لے کر ٹاکسک بھی نہیں بنا. کمال یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑا صبر کر رہے ہیں، دانت بھینچ کے ہم نے منہ بند کیا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا صبر کیا. ٹھیک ہے، پھر دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، کیونکہ وہ ہم صبر نہیں کر رہے تو وہ زہر ہم اپنے اندر رکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ہم پھٹتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ سارا اگلا پچھلا ایک برابر کر کے اپنے سارے اچھے کیے کرائے پہ بھی پانی پھیر لیتے ہیں. تو واقعی جو غصہ پینے والا ہوتا ہے نا، جو واقعی جس کے اندر یہ سیلف ریسٹرینٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، وہ وہی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ ایک بیسیکلی پروسیسنگ مشین بن جاتا ہے وہ مومن. کوئی بھی نیگیٹو جذبات آئے ان کو پروسیس کیا اور پھر اس سے جان چھڑائی، اپنے اوپر اس کا اثر نہیں آنے دینا. بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے ہمیں ہر طرح اس طرح کے حالات میں کہ کوئی آزمائش اللہ ہمیں ایسے نہ چھو کے جائے کہ میرا ایمان لے جائے جاتے جاتے، اور یہ جو میرا سیلف کنٹرول، میرا سیلف ریسٹرینٹ ہے، سب ختم ہو جائے اور میں ایک ٹاکسک انسان بن جاؤں، اور وہی حرکت جو کہ میرے ساتھ ہوئی ہے میں دوسروں کے ساتھ کرنے والا بن جاؤں. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم ہمیں ایسے نہ بنائے. What a loser that person can be and what a loss it is. What a waste. اتنی تکلیف بھی برداشت کی اور اینڈ پر سب اجر جو ہے وہ گواہ کے ملٹی پلائی بائی زیرو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ غصے کو پینے والے لوگ ہیں. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، غصے کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، دو تین میں شیئر کر دیتی ہوں. مسند احمد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی آقا کریم، کہ بہادر وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اور اسی طرح جو ہے وہ مسند احمد میں سہل بن معاذ بن انس، یعنی حضرت انس کے جو بیٹے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ کی روایت، کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار کرنے پر قادر تھا، تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے دے گا کہ جس حور کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو. تاہم یہ جو حدیث ہے یہ حسن غریب ہے، یعنی اوتھینٹیسٹی میں تھوڑے سے کم لیول کی ہے، لیکن فضیلت کے باب میں ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے میں نے کوٹ کی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے جو ہے یہ حدیث بیان ہوتی ہے کہ بندے نے کبھی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کسی نے اس کے ساتھ واقعی بہت زیادہ زیادتی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس ٹائم پر بھی وہ اپنی صبر تقوی کو، اس کا مظاہرہ وہ جانے دے، وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والا بن جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک جو مومن جو اپنے ایموشنز کو پروسیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ لیٹ گو آف سیکھ لیتا ہے، وہ بدلہ لینے کے انتقام کی آگ میں نہیں جلتا رہتا، تو وہ عفو سے کام لے لیتا ہے. وہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کر خود زندگی میں موو آن کر جاتا ہے. وہ نہیں سوچتا رہتا کہ اچھا یہ تو مجھے تکلیف دے کر اتنا پھل پھول گئے، اللہ تعالیٰ ان کے تو سارے کام ٹھیک ہو گئے، اف کاش میں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھوں. اس سے ان کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں رہ جاتا. یہ ہوتا ہے ہیل کر جانا. ایون اس کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو قیامت والے دن بھی پوچھے، کسی قسم کا انتقامی جذبہ ہی نہیں رہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا بدلہ اللہ سے ملے گا، بس اس کے لیے یہ کافی ہے. اس کے لیے اللہ کی رحمت اتنی ہیلنگ ہوتی، اس کا یقین اللہ کی رحمت پر اتنا زیادہ ہے کہ میں نے اگر کسی کے دیے ظلم اور زیادتی پر اتنا صبر اگر کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے شاندار اجر ملے، اسے رکھا نہ ہو. وہ شاندار اجر جب وہ دیکھے گا تو اگر تھوڑی بہت ہیلنگ یہاں رہ گئی تھی تو وہ تو وہاں ہو جائے گی فٹافٹ. اس کے بعد اس کو وہ بندہ یاد آئے گا جب اس کو دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے جو صبر کیا تھا، یہ اس کا اجر جب اس کی آنکھوں کے آگے نظر آ رہا ہوگا اسے. بار بار میں سداسیہ کی اگزامپل دیتی ہوں، ان کا وہ گھر جنت الفردوس کے وسط میں اللہ کے عرش کے نیچے دکھا دیا جائے تو انہیں اس کے بعد کچھ رہ گیا ہوگا کہ فرعون کا کیا ہوگا. ان کی بلا سے فرعون جہاں مرضی رہے، اس کے بعد ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. یہ ہوتی ہے عفو اور جسے کہتے ہیں معاف کر دینا.
معاف کر دینا ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک ڈور میٹ بن گئے ہیں اور لوگوں کو آپ یہ اتھارٹی آپ نے دے دی ہے کہ وہ آپ کے جیسے مرضی آپ کے ساتھ سلوک کرے، اور وہ نہیں، لرننگ کر کے باؤنڈریز بلڈ کر کے آپ نے سیکھ لیا، آپ نے موو آن کیا، اب آپ کی ہیلنگ کے بعد آپ اتنے طاقتور بن چکے ہیں کہ آپ کو اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بندہ وہ مطلب وہ پھل پھول رہا ہے یا کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی میں، آپ کا ہیڈ ایک ہی نہ زندگی میں نہ آخرت میں، آپ کو اسے کچھ، یو ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ پرسن۔ یہ ہوتی ہے ہیلنگ، اور یہ ہوتی ہے پھر معاف کر دینا۔ اور اس پر یہ ہے کہ حدیث میں کہ 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں کہ 1، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، 2، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا معاف کر دو تو بس پھر اب اللہ پہ چھوڑ دو، دیکھنا اللہ اس سے کیسا بدلہ لیتے، اس کو یوں جلائے گا، اللہ تو اس کے ساتھ کرے گا ہی جو اس کا حساب ہے۔ کیا کہا گیا، وہ عزت یعنی تمہیں جو ریوارڈ ملے گا نا وہ اتنا فلفلنگ ہے، وہ اتنا ہیلنگ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی خواہش ہی نہیں رہ جاتی کہ اس بندے سے میں نے کوئی انتقام بھی لینا ہے۔ اور 3، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکسار سے کام لے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحیح مسلم اور ترمذی دونوں کی، یعنی اس کا وہ حصہ جو ہے پہلا اور دوسرا 2 مختلف کتابوں سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو کہ محسنین ہوتے ہیں، یہ ہے وہ اوصاف جو متقین کے اہل جنت کے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سب جو آپ کو آج پہاڑ لگتے ہیں، ان کو لے کر آپ جو ہے وہ بٹر نہ ہو جائیں، ان کو لے کر آپ جو ہے وہ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اور یہ واقعی یہ تکلیف سے گزرنا جو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت کو earn کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے صرف مومن کے لیول پر سٹک نہیں ہو جانا، ہم نے محسن کے لیول پہ جانا ہے، ہم نے ایکسیلنس پریکٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسیلنس پریکٹس کرنی ہے۔ تو ایکسیلنس کیا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اسے کوئی کچھ، میں اس کا برا نہیں چاہتی پر اس کو اللہ پوچھے گا آخرت میں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، آپ مومن ہیں، اسے یہ نہیں کہ آپ کوئی اللہ معاف کرے کوئی کافر ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے بہرحال قرآن میں برابر کا بدلہ لینا ایون اس دنیا میں بھی اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ مومن وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، میرے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ خود ہی اس کو اب دیکھیے گا کہ جو اس کا عمل ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے وہ آپ خود۔ محسن کیا ہے، محسن اب ایک ایسے درجے پر پہنچ چکا ہے، وہ ایکسیلنس کا مقام اچیو کر، وہ کہتا ہے اب آخرت میں بھی اس کے ساتھ جو ہو میرا وہ بھی ہیڈ ایک نہیں رہا، تو وہ پھر محسن ہے، جس کے مطمع نظر میں، جس کی کمپس کے فوکس میں، اس کی کمپس کے فوکس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ٹیون ہو چکے ہیں، اور اب وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بس تیری رضا، اور یہ میری سب سے بڑی پریشانی ہے، یہی میری فکر ہے، میں اٹھوں میری آنکھ کھولے تو بس یہ ہو، میں سوؤں میں کھاؤں میں پیوں میں جو مرضی کروں، مجھے کچھ نہیں رہا باقی، اور اس دنیا زندگی لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ مجھے اور کوئی تعلق واسطہ نہیں سوائے اس کے کہ میں کیسے تیری رضا کو ارن کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہ اللہ کی رضا کو ارن کرنے کے لیے اپنے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی تقوی اختیار کر کے رکھے گا۔ اور یہ تو ویسے تقوی کی حالت ہے نا، جسے ہر حال میں اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تقوی آلریڈی اس کے دل میں احساس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پھر یہ کہ ایسے محسنین جو ہیں، مومنین متقین کو تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے ہی، لیکن ایسے محسنین کو جو ہے وہ آپ کہیے کہ ٹاپ ریوارڈ جو اور ملیں گے، وہ یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنی پسندیدگی بھی جو ہے وہ ان کے حق میں لکھ دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ لیکن محسنین کا اور سابقون اولون کا راستہ اس دنیا میں آسان نہیں ہوگا، یہ بات ہمیں سیکھنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ ہاں